जापान से खबर यह है कि जापानीज कपल है और इनकी मोहब्बत की बड़ी ज़बरदस्त सी दास्तान है। 37 ईयर से मैचिंग के कपड़े ये पहन रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और मज़े की बात है, जापानीज जो कपल है इनका ये अंदाज़ सोशल मीडिया पर इंतहाई मकबूल है। 5,11,000 से ज़ायद इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं और इनके इस अंदाज़ को वो खूब सराहते हैं। जापान ही क्यों रहें, हमारे अपने देश में ऐसी खूबसूरत एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी भी पीछे नहीं है, हमारे पास भी ऐसे जोड़े मौजूद है। खैर अभी एक ही जोड़ा हमने जो है फाइंड आउट किया और उनको हमने अपने स्टूडियो में बुला लिया। हमने कहा कि भाई एक जैसे कपड़ों पर आपने इनाम मिलते तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे जोड़े से मिलवाएंगे जिन्हें एक जैसे रंग और डिजाइन के कपड़े पहनते 38 साल हो चुके हैं भाई। 38 साल एक लंबा अरसा है। मतलब मैं कहती हूँ जब दुकान पे जाते होंगे तो वो कहते होंगे भाई 2 पीस देना, बेगम ने भी पहनना है, मैंने भी पहना। खैर ये तो हम उन्हीं से पूछेंगे। कपल ऑफ फैसलाबाद मिस्टर एंड मिसेस नासिर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह कितना प्यारा जोड़ा है। और अच्छा जो गले में पहने वो भी सेम है, तो जाहिर बात ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये कैसे है? ये 37 ईयर से हम लोग कर रहे हैं और नासिर साहब के ज़हन में आया। ओके, मैंने इसको फॉलो किया कि कोई काम ऐसा करना चाहिए जो पहले कभी किसी ने ना किया। 37 इयर्स, शादी को कितने साल हुए? 38। यानी शादी के 1 साल बाद आप लोगों ने 1 साल लगाया इसकी पूरी प्लानिंग में, सोचने में कि कोई ऐसा काम करें। और कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। माशाल्लाह, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी फ्रॉम टीम नया दिन। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से स्टार्ट लिया हम लोगों ने, फिर लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। अच्छा, तो उसको देखते हुए बड़ी हिम्मत फैसलाबादी होंदे ने बड़े रंगीन मजाज होने चाहिए। पंजाबी थोड़ी ऐसे टूटी बूटी से, मैं बेसिकली लाहौर से हूँ लेकिन मुझे बोलने का बड़ा शौक है। तो ये जी रंगीन मजाजी है कित्थों आई? ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਮਜ਼ਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਆਏ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ जुगतबाजी हो जाए। जुगतबाजी होती है कि किसी टाइम हम लोग घर से बाहर निकले, कोई ज़्यादा अफराद हो गए हैं तो गाड़ी एक है, तो फिर हम ये कहते हैं पीछे मंजी बांध लो। ये तो शॉपिंग कौन करता है? शॉपिंग हम मिलके करते हैं। कभी ऐसा हुआ अकेली आप गई हो शॉपिंग करने और आपने भी सेम ड्रेस लिया, फिर उन्हें पसंद ना आया और या आपके साथ ऐसा मामला हुआ? नहीं हुआ, नहीं कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इकट्ठे जाते हैं और पहले कपड़ा चूज़ करते हैं, कलर चूज़ करते हैं, उसके बाद फिर एम्ब्रॉयडरी की बारी आती है। ओके, फिर वो सिलेक्शन होती है कि कैसी हो। और एम्ब्रॉयडरी मस्ट होती है हर ड्रेस की? मस्ट होती है। अच्छा, वैसे सजेस्ट ज़्यादा कौन करता है कि आप करती हैं, आप करते हैं कि भाई ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए? पहले मैं करती हूँ। हाँ। जब मुझे समझ नहीं आती फिर मेरी हेल्प ये करते हैं। बस इसके अलावा तीसरा बंदा कोई नहीं है भाई, ख़वातीन पहले हैं। तीसरा बंदा कोई नहीं है। ओके, खुद ही करते हैं। किसी इवेंट पे भी जाएं तो बड़े मज़े के कमेंट्स आपको सुनने को मिलते होंगे। बड़े अच्छे लोग सेल्फीज भी लेते होंगे दोनों के साथ। बेतहाशा, ये अभी देखे हैं सेल्फी। अच्छा नासिर साहब, आप इतने क्यों खामोश हैं? फैसलाबादी तो बड़े कोई ऐसे भैया कि बोलने नहीं देते सामने वाले को। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो लिबास है ना, ये दुनिया के लिए एक मैसेज है। हम अपने लिबास से प्यार मोहब्बत का दर्श देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत की तबलीग करते हैं। यानी हम नहीं बोलते हमारा लिबास। क्या बात है। ये कॉपी भी होता है फैमिली में या किसी और जगह पे आप कभी देखते हैं? नहीं किसी ने कॉपी नहीं। क्योंकि हम नॉर्मली देखते ज़रूर हैं, कोऑर्डिनेशन होती है इवेंट्स पे, कपल्स करते हैं, मेट भी कलर और स्टाइल। कलर्स का कर लेते हैं सम टाइम, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह हम लोग। आप लोग तो नेक्स्ट लेवल पर चले गए ना कि इतनी माशाल्लाह हैवी एम्ब्रॉयडरी, और नासिर साहब ने भी ज़ाहिर है उसको कैरी किया हुआ है। अच्छा, फैमिली में कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता हो या लोग फैमिली वाले क्या आगे से कमेंट्स देते हैं इस चीज़ पे, या जब शुरू किया था तब क्या रिएक्शन था? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा था। अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हमेशा अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या होगा कि सदा ऐसे ही रहे हैं, रंगीन ऐसे कपड़े पहनते रहे, सेम सही। और हमारा जो दरमियान वाला बेटा है वो ये कहता है कि बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारा नाम रोशन किया। वैसे बच्चों की ये सोच तो नहीं कि बच्चे भी बिल्कुल अब सोचें कि काफ़ी साल हो गए हैं अब हम भी ऐसा करते हैं, मामा बाबा जैसे ही कपड़े बनवाएं, या कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने भी बनवा लिए? नहीं, ऐसा नहीं। ये उनकी तरफ से नहीं है या आपकी तरफ से नहीं? नहीं, वैसे नहीं है। ओके, मतलब बच्चे जो है ऑन द जॉब हैं, तो जॉब जो है वो इस तरह की उनको इजाज़त नहीं देती कि इस तरह के काम करें वो। हम गलत काम कर रहे हैं। देखिए जुगत आ गई है, जुगत फौरन आ गई है। लग रहा है इस तरह ही ना जिद्दां ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं।
اچھا تو اب بچوں جیسے آپ نے کہا بیٹا آپ کا ماشاءاللہ ایک جو تیسرے نمبر والا بیٹا درمیان والا بیٹا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ان کے لیے باعث فخر ہیں تو کیا وہ اب اس چیز کو آگے بڑھائیں گے مطلب جب ان کی شادی ہوگی تو وہ بھی اپنی بیگم کو کہیں گے شادی ہو چکی ہے ماشاءاللہ بچے ہیں ان کے آگے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی یہ چیز لے کے چل رہے ہیں نہیں اچھا مطلب اب آپ دادا دادی ہیں تو وہ پوتا پوتی کیا کہتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اچھا ویسے یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے اور اگر اس چیز کو پاکستان میں پروموٹ کیا جائے ایک پلیٹ فارم کے تھرو یا کچھ بھی ایسا تو وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بہترین پلیٹ فارم کیا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جاپان کا جو جوڑا تھا فین فالوئنگ ان کی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی نظر میں کیا چیز ہے دیکھیے ایک ہم لوگ اپنے کپڑوں سے میسج دیتے ہیں پیار محبت کا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے پیار محبت سے رہو ٹھیک ہے تو گورنمنٹ کیا کرے گی کچھ بھی نہیں کرے گی ہمارے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے بہاف پہ کرتے ہیں چاہے وہ ہمارا 10,000 کا جوڑا ہے چاہے وہ 20,000 کا جوڑا ہے تہاڈی گل کٹن لگا بڑی اجازت لی ہے محبت سے انہوں نے یہ ہوتے ہیں زبردست ہیں ہسبینڈز اور تسی پنجابی چ کہ پنجابی بہت میٹھی زبان ہے بہت محبت ہے دے وچ بہت مٹاس ہے وہ میں پنجابی چ گل کراں گا اجازت ہے نا اجازت تسی کرو ساڈی وجہ نال یا ساڈے لباس دی وجہ نال نا کئی گھراں دیاں لڑائیاں ختم ہو گئیاں اچھا کوئی ایک مثال حقیقت ہے ایک نہیں 20 مسالے 20 مسالے ہیں کہ لوگ نا ہمارے نا گوڈوں کو پکڑ لیتے ہیں آ کے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے گھر کی چکڑ چون یا چڑچڑاہٹ جو ہے نا وہ پنجابی میں ہوتا ہے نا فوراً گوڈوں کو الگ ہے مرشد ہاں ایسے ہی ہے الحمدللہ اللہ معاف کرے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں آ کے تو بتائیں ہمیں بیوی ایسے کرتی میں کہتی کچھ اپنے آپ میں بھی پیدا کرو بالکل یہ صرف بیوی کا نہیں ہوتا کام کہ بیوی ہر دفعہ لڑائی یہ کرے میاں کا بھی ہے تو اب ایسی ایک فیملی ہمیں ملی تو اس کا جو میل تھا تو وہ ناصر صاحب سے کہتا کہ جب میں گھر جاتا ہوں نا تو وہ کھانے کو پڑتی تو ناصر صاحب تو کام ہی نہ ادھر نے کر کمال ناصر صاحب یہ تو بڑا اچھا آپ نے جملے میں بتا دیا کہتے تو کام ہی نہ ادھر نے کر ایسا موقع ہی نہ فراہم کرو کہ لڑائی ہو یہ تو آپ نے بڑے اچھا رات کو کہتے جو تو 2:30 بجے آئے گا تو وہ تو لڑے گی یہ کہاں سے آئے ہو ناصر صاحب میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا ایڈریس کریں کیونکہ یہ اتنا کامن ہو چکا ہے یہ کپلز کے درمیان لڑائی جھگڑا کیونکہ ہم نے اگر آپ سے فیصل آباد کی اگر ہم بات کریں ہم نے 2-3 ہفتوں پہلے وہاں سے باقاعدہ خبر شیئر کی کہ اتنے وہاں پر نکاح نہیں ہو رہے جتنی وہاں پر طلاقیں ہو رہی ہیں طلاق کی شرح میں فیصل آباد میں اضافہ ٹھیک ہے پورے ملک کی صورتحال شاید ایسی ہو بٹ ہم نے فیصل آباد کی اسپیسیفکلی بات کی تھی تو یہ تو بڑا اچھا میسج آپ دیتے ہیں کپلز آپ کے پاس آتے ہیں اپنے مسائل آپ سے شیئر کرتے ہیں بٹ آپ کو جنرلی بھی آئیڈیا تو ہے کہ مسائل کیا ہیں کپلز کے اصل بات یہ ہے کہ جب مجھے نا کئی سوال کرتے ہیں کہ پیار محبت کی یا لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ہمیں عہد کرتے ہیں ٹھیک ہے جو تو اس عہد پہ قائم رہتا ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے بے شک جو اس عہد کے کامیاب وہ نہیں رہتا وہ اور زیادہ ظاہر ہے کہ وہ میرا خیال ہے یہ بات آج کل ایسے بھی ہے شعیب کہ آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں لو میرج کو اہمیت دیتے ہیں پیرنٹس کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو وہ شادیاں اتنی کامیاب نہیں ہوتی یہ بہت پیاری بات آپ نے کی ہے ٹھیک ہے لو میرج کریں لیکن پیرنٹس کا کنسنٹ ساتھ لے کے چلیں کیونکہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہے اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ ان کو تجربہ ہے زندگی کا ٹھیک ہے وہ اگر بیٹی کے ماں باپ ہیں تو وہ لڑکے کو اچھے سے دیکھیں گے لڑکے کے ماں باپ ہیں لڑکی کو اچھے سے دیکھیں گے ٹھیک ہے جب ان کی جوڑی بنے گی تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارے بڑے اس میں شامل ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا نا نہیں انوالو کرتے پیرنٹس کو بس ڈیسائیڈ کر لیا بس پیغام دے دیا یہی چیز ہے نا یہی ہمارے ہاں شرع کی جو طلاق کی جو شرع ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ فیملیز انوالو نہیں ہوتی وہ شروع سے ہی دلوں میں تھوڑی سی نفرتیں کہہ لیں رنجشیں ہو جاتی ہیں اور پھر ایک یہ بھی بڑا کانسیپٹ بن گیا کہ شادی کے فوراً بعد الگ ہو جانا ہے پہلے ایسے نہیں تھا ہماری اماؤں نے جو ٹائم گزارا ہے ساسوں کے ساتھ رہنا بالکل گزارا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی بانڈنگ ہوتی ہے فیملیز کے ساتھ اور جو بڑے ہیں وہ اگر آپ کو لے کے چلتے ہیں وہ آپ کو اونچ نیچ سب سمجھاتے ہیں یہ نہ کہیں کہ سسرال ہمیشہ سے غلط ہی ہوتا ہے سسرال ہمیشہ غلط نہیں ہوتے بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں اکٹھے رہنے سے اور اگر آپ میں اس طرح کی کوئی بات ہے کہ آپ اپنے سسرال کو لے کے چلتے ہیں تو میرا نہیں خیال
میرا خیال ہے کہ لڑکی کا 1 سال تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. نہیں سمجھانے والا ہو نا ہمارے جیسا. آپ جیسا ہو تو کیا بات ہے. نہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ ہیں 2 اللہ بیٹیاں کرے یہ جو مسکراہٹیں ہیں اور یہ دیکھو نا آپ اللہ کرے یا ماشاءاللہ کہتے ہیں, یہ ایک عبادت ہے. ہمارا لباس دیکھ کے کیے نا آپ نے, بالکل یہ عبادت ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کی محبت دیکھ کے کر رہے ہیں, یہ محبت ہے جو نظر آ اللہ رہی کرے ہے. ایسے ہی قائم و دائم رہے, ایسے ہی ہر ہمیں کپل کے جوڑے درمیان ملتے رہے کے لیے. پھر جوڑوں میں کوئی درد نہیں ہوتا. مجھے بتائیں کہ آج کل جنرلی یہ دیکھا گیا ہے, یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کپلز میں اسپیشلی شادی کے 1 سال بعد یا کچھ مہینے بعد, اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا, فیس بک کا, انسٹاگرام کا, سم ٹائمز یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کیونکہ یہ جو ہمارے ڈراماز ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ, بچیاں اس کو بہت فالو کرتی ہیں. اس میں ہم لوگ اس چیز کو نا نیگیٹو دکھاتے ہیں, زیادہ پازیٹیو نہیں دکھاتے. دوسری بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر لڑکی شادی ہو کے آتی ہے تو اگر وہ اپنا بیک یعنی اپنے میکے سے اتنا رابطہ نہیں رکھتی وہ کامیاب ہے. پہلے ڈرامے ہوتے تھے نا سبق آموز ہوتے, وہ سمجھنے والے ہوتے تھے, سبق ہوتا سمجھنے تھا, والے ہوتے تھے. اب نہیں ہے وہ. اب تو اس کی لڑائی اس سے ہو گئی, اس کی لڑائی اس سے ہو گئی, ساس ایسی ہو گئی, نند ایسی جو آج ہو کل گئی. ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے ڈراموں میں کہ ایک سے طلاق لی, اسی گھر میں دوسری شادی اور سالی اور سالے جو رشتے ہمارے معاشرے کو پھر سکھا رہے ہیں یہ چیز نا. اچھا میں وہ درمیان میں ایک بات کر رہی تھی, ناصر صاحب اتنی سنجیدہ بات بھی اتنی پیار سے کرتے ہیں, ایسے دیکھیں ایسے نا, یہی وجہ ہے نا, یہی تو وجہ ہے کہ ہم قائم ہیں اس وقت تک. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا کوئی بات بھی منوانی ہے تو اتنے پیار سے کہتے ہیں بیگم آج یہ پکا دیں. تو بیگم بھی کیسے نہ مانے پھر؟ پکانے کا مسئلہ نہیں, اس کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا پتا کھانا ہوتا میں نے. ہے انہوں نے کیا کھانا ہے اور کس طرح ہے. یا کھاتے بھی بالکل ایک ہی چیز ہے. سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میرا آج یہ دل نہیں کر رہا, آج کچھ باہر سے کھانا ہے, میں نے کچھ اور کھانا ہے, وہ بھی کر لیتے ہیں, وہ بھی کر لیتے ہیں. اور ایسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے میرا یہ کھانے کا دل ہے, ناصر صاحب کہ نہیں میں نے تو یہ کھانا ہے, یا نہیں وہاں پر بھی محبت ہے, ایک چیز ہی کھانی ہے. کر لیتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا اور اگر کوئی روٹ جاتا ہے تو مناتا کون ہے؟ پہل کون ویسے نظر تو یہی رونا مناتا کوئی کچھ نہیں. نہیں مناتا, شکر اللہ تعالیٰ کا. پھر کیسے دوبارہ پیچ اپ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہو جاتا ہے, 1-1.5 منٹ کی اللہ کی لڑائی طرف سے ہوتی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے بس ہے بھائی, کیا بات ہے. مطلب سیریس نہیں, الحمدللہ. الحمدللہ. میں چاہتا ہوں ایک آپ سے نا انڈیویجول ایک میسج لیں گے ہم, اسپیشلی جو جن کی ابھی شادی ہو رہی ہے, جن کی ابھی شادی ہوئی ہے, بالکل اس نئے سفر کا انہوں نے آغاز کیا ہے. فار انسٹنس کوئی کپل آپ کے پاس آ کہے ہمیں کوئی اپنی زندگی سے ایک سبق دیجیے, تو پلیز وہ کیا ہوگا آپ سے؟ اگر میں پوچھوں مسز ناصر کیا ہوگا وہ سبق؟ اس میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا تو اپنے میاں سے سب سے پہلے کہ کوئی بات نہ چھپائیں اور اس سے جھوٹ نہ بولیں. یہی سب سے بڑی بات ہے. زبردست. اس سے کوئی بات نہ چھپائیں اور اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. میاں 1 دفعہ ڈانٹے گا, 2 دفعہ ڈانٹے گا, جب اس کو پتہ چلے گا بیوی ایسی ہے پھر وہ نہیں کرے گا. سر بیوی کہے نا تو چپ رہنا چاہیے. وہ پنجابی جی کہتے ہیں نا ایک چپ 100 نو ہراوے. یہی آپ کا میسج بھی ہے تمام شوہروں کے لیے, چپ رہا کریں, ایک چپ 100 نو ہراوے. وہی نا, اگر میں بولوں تو یہ چپ ہے, یہ بولے تو میں چپ. ہاں یہ بات زیادہ مناسب ہے سر, پھر ہماری اس بات زیادہ مناسب ہے. سارا کریڈٹ ناصر خود ہی لے کے جا رہے ہیں, بیویوں کو صرف شوہر کو چپ ہونا ہے. سم ٹائمز شوہر بول رہا ہے تو بیویاں بھی چپ ہو جائیں, پھر مذائقہ نہیں. کوئی حرج نہیں. اوکے, انا کا مسئلہ نہ بنائیں. نا کا مسئلہ لچک ہونی چاہیے نا, تبھی رشتہ چل, کیونکہ اتنا نازک ایک رشتہ ہے. ساتھی ہے یہ نال اسی زندگی گزارنی ہے, اسی کیوں نہ ناراض کرتے ہیں نا. کیا بات, ناراض نہیں کرنا چاہیے, ناراض نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. یہ محبت قائم رہے اور یہ محلے پھولے, اور جو اور کپلز ہیں وہ بھی اس چیز سے سیکھیں, چاہے وہ ڈریسنگ ہو چاہے کوئی اور معاملات ہو. کھانے پینے کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک کو کوئی ایک چیز پسند ہے تو دوسرا بھی کہے آج چلے یہی کھا لیتے ہیں. محبتیں بانٹیے, محبتیں قائم رکھیے اور سچ پر رشتوں کو قائم کیجیے. یہی میسج ہم نے ان سے لیا, اور بہت خوبصورت میسج انہوں نے ہمیں دی. اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان بیت المال کی جانب سے پیدائشی طور پر قوت سماعت اور گویائی سے محروم بچوں کو آسٹریلیا سے امپورٹ کیا گیا آلہ کوکلیئر امپلانٹ لگایا جا رہا ہے. ہم نے چند مہینے پہلے بھی اس سے متعلق بات کی تھی کہ اس وقت بھی کچھ بچوں کو لگایا گیا تھا, اور اس کا جو پورا میکنزم تھا وہ شیئر کیا تھا کہ کیسے درخواستیں موصول ہوتی ہیں, اور پھر ایک میکنزم ہے اس کے تحت بچوں کی اسیسمنٹ اور پھر ان کو کوکلیئر امپلانٹ لگایا جاتا ہے. اب تک
100 بچوں کو یہ ڈیوائس لگائی جا چکی ہے. گزشتہ روز 3 بچوں کا ملتان میں آپریشن ہوا تھا. تو آج ہم ایک بچے سے بھی ملاقات کریں گے, اس کی والدہ کے کیا تاثرات ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ کوکلیئر امپلانٹ ہو چکا ہے اور اب بچہ سن سکتا ہے. ظاہر سنے گا, سیکھے گا تو بول پائے گا. اور جو یہ کام کر رہے ہیں یعنی پاکستان بیت المال, ان سے بھی ہم بات کریں گے. یعنی ایم ڈی پاکستان بیت المال اون عباس پبی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اون صاحب آپ کو بھی ویلکم کریں گے ہم اس شو میں, بہت شکریہ. تھوڑا سا پلیز بتائیے گا, 100 آپریشنز ہو چکے ہیں, گزشتہ روز بھی 3 آپریشنز ہوئے تھے ملتان میں. میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے, کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ درخواستیں آپ کو موصول ہوتی ہیں, بہت سارے ایسے بچے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوکلیئر امپلانٹ ہو. تھوڑا سا مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کہ کتنی درخواستیں اب تک موصول ہو چکی ہیں, بیکاز پہلے یہ معاملہ روکا گیا تھا کہ درخواستیں بہت زیادہ آ گئی تھیں. تو ٹوٹل درخواستیں کتنی آ چکی ہیں, اور اس سال 2020 کا اختتام آپ کا اندازہ کیا ہے, کتنے آپریشنز ہو جائیں گے؟ جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ آپ بتا رہے تھے, یہ ایک بہت ڈیمانڈنگ قسم کی ایک آپریشن اور ٹریٹمنٹ ہے جی, اور ڈیمانڈنگ بھی ہے اور مہنگا بھی ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس وقت جو سب سے سستا یا اکنامیکل آلہ جو ہے, جو آسٹریلیا سے آ رہا ہے, جس کو میڈل کہتے ہیں پرابلی, یا یورپ سے بھی آ رہا ہے, وہ $10,000 کا ہے جی, وچ از آلموسٹ پاکستان میں 16 لاکھ روپے کی اس کی مالیت بنتی ہے. اب میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ ایک عام سفید پوش آدمی بھی جس کے گھر میں ایسا بچہ ہو, وہ یقیناً یہ علاج افورڈ نہیں کر سکتا. تو پاکستان بیت المال نے پچھلے سال یہ پروگرام لانچ کیا تھا. ہم نے مختلف ہسپتالوں کے ساتھ MOU سائن کیے تھے. اس وقت ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم 100% فائنانس کریں گے. پھر لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان بیت المال اس میں 10 لاکھ چپ ان کرے گا, اور باقی کے جو اوپر پیسے ہیں وہ ہسپتال والے اپنے CSR بجٹ میں سے دیں گے. تو جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ملتان میں ہمارا یہ مختار شیخ ہاسپٹل ہے, میں اس وقت ہسپتال میں بیٹھا ہوں. میں صبح آ کے ان بچوں سے ملا اور ان کے والدین سے بھی ملا. اب ان بچوں کو اوبیسلی باقی پیمنٹ ہسپتالوں نے کی اور ہم نے اس میں اپنا حساب ڈالا. 3 آپریشن یہ ہو گئے. اس وقت ٹوٹل جو پاکستان میں آپریشن ہو چکے ہیں یا ہونے والے کی پروسیجر میں ہے وہ تقریباً 100 کے قریب ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے 31 دسمبر تک 150 آپریشن مکمل کرنے کا. جو لسٹ اپلیکیشن ہمارے پاس انیشیل فرسٹ فیز میں جو آئی تھی وہ تقریباً 1000 بچوں کی تھی. لیکن اب اتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی تو ہم نے ایک فیصلہ اور کیا کہ شاید 1000 سے اوپر آپریشن کرانا اگلے 1 یا 1.5 سال میں مکمل نہ ہو, لیکن پاکستان میں ایک نیشنل رجسٹری ضرور ہونی چاہیے جس سے یہ احساس ہو سکے کہ پاکستان میں اس میں کتنے بچے ہیں جو اس علاج کے لیے اس کی ڈیمانڈ ضرورت کتنے بچوں کو ہے. آپ کو شاید یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 32 ملین کے قریب 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں, بچے جو ہیں, ان کو وہ ڈیف اینڈ ڈمب پیدا ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, کزن میرجز بھی ہیں, مختلف قسم کی کویکس کی دوائیاں استعمال کرنا ہے فرسٹ منتھ آف پریگنینسی میں, جس کی وجہ سے کان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی. اور ساؤتھ ایشیا اور پرٹیکولرلی پاکستان میں ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے, 20 ہر 20 میں سے تقریباً 1 بچہ جو ہے نا وہ ڈیف اینڈ ڈمب پیدا ہو رہا ہے صرف اس غلطی کی وجہ سے. تو اس لیے اس کی ڈیمانڈ بہت ہے. تو ہم نے وہ پھر نیشنل رجسٹری کھول دی ہے, دوبارہ بچوں کی اپلیکیشنیں آنے سٹارٹ ہو گئی ہیں. ہم دوبارہ اس وقت 1300 پہ جا سکتے ہیں, لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح ہمارا آن لائن اپلیکیشن فارم جو کہ پاکستان بیت المال کے پلیٹ فارم کے اوپر ویب پیج کے اوپر لگا ہے, اگر یہ کنٹینیوسلی ہم نے کھولا رکھا تو اسی سال کے اندر اور کم از کم 5000 اپلیکیشنیں آ جائیں گی. تو اس لیے میری آف کورس ریکویسٹ, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ ایک لیول تک جا سکتی ہے, 10 لاکھ کا علاج کرانے کے لیے بھی ایک بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, بہت پبلک فنڈز کا استعمال بڑے دھیان سے کرنا پڑتا ہے. میری بلکہ آپ لوگوں کی توسط سے ایک ریکویسٹ بھی ہوگی کہ میں ریکویسٹ کروں گا پاکستانیوں سے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا مقصد ہے ایک بچے کی زندگی تبدیل کرنا, دیکھیں پوری فیملی کی لائف تبدیل کرنا ہے, آپ اس مقصد میں بیت المال کے ساتھ آئیے. ہم آپ کو بچہ آئیڈینٹیفائی کریں گے, ان کے پیرنٹس آئیڈینٹیفائی کریں گے, ان کی آکوپیشن کہ وہ ڈرائیونگ کرتا ہے, وہ دیہاڑی دار مزدور ہے یا کسی کے گھر میں کام کرتا ہے. آپ اپنے شہر کے اپنے علاقے کا بچہ چن لیجئے اور اپنے ہسپتال جو کہ قریبی ہسپتال ہے آپ ڈائریکٹلی پیمنٹ کر کے اس بچے کا ڈائریکٹلی علاج کروا کے اس کو کوکلیئر امپلانٹ کا یہ جو آلہ ہے وہ لگوا کے دے سکتے ہیں. اور اس آلے کی مدد سے آئی کین ایشور یو دیٹ, یہ جسٹ میں آپ کی وجہ سے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا, اس میں 95% چانس ہے کہ جس کو یہ آلہ لگ جائے وہ بچہ سننا شروع کر دیتا ہے اگر 5 سال کی عمر سے نیچے لگ جائے, اور اگر وہ سننا شروع کر دے تو وہ بول بھی سکتا ہے. آپ خود سوچئے کہ ایک جو بچہ نہ بول پا رہا نہ سن پا رہا ہے اس کی زندگی, اور ایک جو بچہ کمپلیٹلی بول پا رہا ہے اس کی زندگی میں کتنا. بالکل آپ نے زندگی کی بات کی, صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ ایک تبدیل ہو جاتی ہے زندگی ماں باپ کی بھی اور اس بچے کی بھی, تو ایک تبدیلی اپنے ناظرین کو دکھا دیتے. الفاظ نہیں ہے مہک, الفاظ نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد.
اتنی خوبصورت ویڈیو میں واقعی ایکسپریس نہیں کر سکتا کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے ایک بچے کو بولتا دیکھ کر. یہ وہ بچہ جو کہ پیدائشی طور پر قوت سماعت و گویائی سے محروم تھا, لیکن پاکستان بیت المال نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے بعد آج دیکھیے کہ وہ بچہ بول رہا ہے. کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ وہ سن رہا ہے. اون صاحب مجھے پلیز آپ کے ریاکشنز جاننے ہیں. ابھی بھی آپ ہاسپٹل میں موجود ہیں. ایسے بچے آپریشن کے بعد جب وہ بولتے ہیں وہ خوشی بیان نہیں ہو سکتی. میں سیریسلی بتاؤں جی, اس چیز سے ہٹ کے کہ میں مطلب چیئرمین بیت المال ہوں, میں ایک انسان بھی ہوں, میں ایک والد بھی ہوں, ایک مطلب ایک بیٹا بھی ہوں. ہر رشتے کے حوالے سے میرا ایک رشتہ ہوتا ہے اس دنیا کے ساتھ بھی. ابھی یہ جو آفات جس کی آپ نے بچے کی بات سنائی, عفان جس بچے کی آپ نے آواز سنائی ہے, اس کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے. اس کا آپریشن پچھلے سال ہوا تھا اور یہ 1 سال کے بعد اتنا بولنا شروع ہوا ہے. جب اس کا پہلا آپریشن ہوا تو میں وہاں پہ سی ڈی ہاسپٹل گیا بھی تھا اس کو ملنے کے لیے. اب اس کی شکل اور اس کی گفتگو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں چاشنی, آئی وش کہ مطلب ہر وہ ماں ہر وہ باپ جس کے گھر اس طرح کا بچہ ہو, آئی وش کہ اگر جو سن نہیں پاتا تھا ہم وہاں تک پہنچ سکیں اور اس کو یہ خوشی پرووائڈ کر سکیں. ہم کیا کدھر جا کے شاید اپنی عبادتوں میں شاید اپنی جنت ڈھونڈتے ہوں گے. شاید عبادت یہی ہوگی جس میں شاید یہ بچے کی آواز جس سے اللہ اور رسول اس کا نام نکلے گا, شاید ہماری پل صراط پہ یہی بچہ ہمیں کراس کروائے. اتنی الفاظ ہیں میرے پاس. ٹھیک, تو اون صاحب یہ جو کوکلیئر امپلانٹ ہے اس کو کیا وزیر اعظم کے احساس پروگرام میں بھی شامل کیا جا رہا ہے؟ ایسا بھی کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا؟ جی بالکل, میں بتا دوں شروع میں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ایفیکیسی کیا ہے. آج سے کوئی 1 ہفتہ پہلے مجھے پرائم منسٹر آفس سے پھر لیٹر آیا جس میں پرائم منسٹر نے 1 سال پہلے کیبنٹ میں ڈیسائیڈ بھی کیا تھا کہ ہم جو فیٹل ڈیزیزز ہیں, فیٹل ڈیزیزز سے وہ مراد ہیں کہ وہ امپلانٹس یا وہ ٹرانسپلانٹس جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں بہت بڑا اثر آ سکتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ آپ ہمیں بریفنگ دی جائے. اب اس کو ہم نے احساس میں پہلے بھی ڈال دیا تھا. اب گورنمنٹ فنڈنگ جو ہے نا وہ باقاعدہ ہمیں اس میں ہونے لگی ہے, جس میں لیور ٹرانسپلانٹ, اس کے علاوہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کینسر کے پیشنٹس کے لیے, جس میں پھر یہ کوکلر بھی آ جائے گا اور پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ. یہ 4 میجر جو بیماریاں ہیں اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی فنڈنگ نہیں تھی. اب ہم نے پلان کیا کہ بیت المال کے پلیٹ فارم سے ان 4 بیماریوں کو شامل کیا جائے گا. آن لائن اپلیکیشن فارم ڈیوائز کی جائے گی, بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم رکھا جائے گا. جب میری پہلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی فیٹل ڈیزیز کے حوالے سے, میں صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو پرائم منسٹر کا ویژن بتا دوں. ان کی صرف ایک ریکویسٹ تھی کہ یہ ایسا پروگرام لانچ کرو جس میں کم از کم پرائم منسٹر آفس یا جو ہماری منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز ہے, جو کہ پچھلی حکومت میں 18 سے پہلے سارا ڈسکریشن ان 2 آفیسز کے پاس تھا, ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اس کا اختیار تمہارے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا ٹرانسپیرنٹ نظام بناؤ جس میں لوگ ان لائن آئیں, کیو میں آئیں اور اپنی باری کے ساتھ جائیں, اور جو فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہو اور بہت ٹرانسپیرنٹ نظام ہو, اور کسی بھی جگہ پہ تم کسی شخص کو کیو سے نہ نکال سکو. ہم نے وہ پلان پورا ڈیوائز کر کے پی ایم آفس کو نیکسٹ ویک سبمٹ کر رہے ہیں. ہوپ فلی انشاءاللہ جنوری میں ہمیں اس کے لیے فنڈز مل جائیں گے, پھر ہم اس کی اپلیکیشن بھی منگوائیں گے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا کوکلر امپلانٹ, اس کی اپنے آلے کے حوالے سے بھی جو ہمارا پرائیویٹ ہاسپٹلس کا کنٹریبیوشن ہے, میں وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. آج ملتان میں جب میں یہاں بیٹھا تھا مختار شیخ ہاسپٹل ملتان میں, یہاں جو بچے آئے ہوئے تھے جس قسم کے بچے تھے, اب 10 لاکھ پاکستان بیت المال دے رہا ہے, باقی کنٹریبیوشن ہاسپٹل کی طرف سے. تو ایک جو شخص بیٹھا تھا وہ ڈرائیونگ کرتا تھا کسی شخص, اس کی تنخواہ بھی اسی طرح دی جس طرح آپ نے عفان کو سنا. عفان کا جو والد ہے عبدالحمید, وہ ایبٹ آباد میں مزدوری کرتا ہے دیہڑی دار. تو جس شخص کا بھی یہاں پہ آپریشن ہوا ہے وہ جھنگ میں ایک ڈرائیونگ کرتا ہے جس کی تنخواہ بھی شاید 8 سے 8,500 روپے تھی. تو آئی کین انڈرسٹینڈ ان لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے پاکستان بیت المال کا کردار اور ان ہاسپٹل کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے. اور ایک چیز اور, یہ آپریشن 95% اس کی جو سکسیزفل ریٹ ہے اس وجہ سے یہ اتنا کامیاب ہے کہ شاید باقی آپریشن سے یا باقی جو ہم ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اس میں سے سب سے جو بہتر ٹریٹمنٹ ہے جو بیت المال سپورٹ کر رہا ہے وہ کوکلیئر امپلانٹ ہے. کیونکہ جو 5 سال کی عمر میں جس بچے کو کوکلیئر لگ جائے گا, آپ خود سوچو اس کی 50 سال یا 60 سال جتنی بقایا زندگی ہے, وہ کتنا ایک تعمیری کردار اپنی فیملی کے لیے اور اس ملک کے لیے نیشن کے لیے. بے شک. اون صاحب تھینک یو سو ویری مچ, ساتھ موجود تھے اور آپ نے کلیئرلی بتایا ٹرانسپیرنٹ سا نظام ہے, جو کیو میں لگے گا اس کو اسی کے اکارڈنگلی ڈیل کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بعد میں آئے گا اور اس کو پہلے سرو کیا جائے گا, کیونکہ اپلیکیشنز آن تو ہیں بٹ ظاہر لمیٹیشنز ہیں, اس ادارے کی لمیٹیشنز ہیں گورنمنٹ کے. ایٹ دا سیم ٹائم جو مخیر حضرات ان کو تعاون ضرور کرنا چاہیے تاکہ جو ایک بڑی تعداد ہے ان بچوں کی وہ جلد سے جلد کوکلیئر امپلانٹ کے بعد سن سکیں, بول سکیں. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक जनाब वंस अगेन। तो श्रेफ, दुनिया में बहुत सारी जुबानें बोली जाती है, जिसमें से सबसे अच्छी जुबान होती है मोहब्बत की, प्यार की जुबान, कि आप दूसरे को प्यार से मोहब्बत से समझा सकते हैं। पाकिस्तानी जहाँ पर हो अपना लोहा ना मनवाए, ऐसा तो नामुमकिन है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी कहीं और वो बताए ना कि हम पाकिस्तानी हैं। ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी हमारे एक भाई हैं, उन्होंने किया, जिनकी तारीफ़ें पूरा अरब मीडिया कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत सारी ज़ुबानें आती हैं। हुसैन सैयद साहब को, वो एक टैक्सी ड्राइवर हैं, लेकिन 10 ज़ुबानों पर दस्तरस है, और यही दस्तरस उनकी मकबूलियत की वजह बनी है। उर्दू हो जाए, अंग्रेज़ी हो जाए, पश्तो, अरबी, फ़ारसी और चीनी समेत 10 ज़ुबानें बोलते हैं। शेब, आप कौन कौन सी ज़ुबान बोल सकते हैं? उर्दू। हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में नहीं, सुन लेना। उर्दू। अच्छा। उर्दू। हाँ। उर्दू ते उर्दू। ते फिर थोड़ी सी पंजाबी। अच्छा। ते टुट्टी फुट्टी अंग्रेजी। नहीं, इंग्लिश तो अच्छी है। वो उसमें मसला नहीं है। खैर, ये हम शुएब से बाद में इनका इंटरव्यू लेंगे। पहले हम हुसैन सैयद साहब से चलिए हुसैन साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल मैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि आपकी तारीफ़ें तुमने बहुत सुन ली। मुझे थोड़ा सा बताएं, ये जो 10 की 10 ज़बानें आपको आती हैं, ये आपने टैक्सी चलाते हुए ही सीखी है, लोगों से मिलजुल कर ही सीखी हैं? जितने आपके यूज़र्स थे गाड़ी के, उनके साथ बातचीत करने के बाद सीखा आपने? जी, मैं शुरू में जब आया टैक्सी में तो पहली ज़ुबान जो मैंने सीखी तो वो फिलिपिनो ज़ुबान थी। ओके। जो कस्टमर के साथ थोड़ा करके जब भी मैं बोल लेता था तो यानी उन्होंने बहुत हेल्प भी की और वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते। अच्छा। उसके अलावा मैं जो भी चीज़ से पूछता था तो अक्सर मैं उसको लिखता रहता था। ओके। तो जैसे हमारे पैगंबर का हदीस भी है कि अगर तुम इल्म को महफूज करना चाहो तो उसको लिखो। तो वही एक चीज़ जो है ना वो मैं करता था, वो अक्सर लिखता रहता था, फिर उसको दोबारा पढ़ा के प्रैक्टिस करके वो मैं सीख जाता था। लिखना बहुत ज़रूरी है, हम आपसे सीख पा रहे हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है, जो भी नई चीज़ आपने सीखनी हो। मुझे बताएं कि जो आपने सीखा, यानी जो पहली ज़बान भी जिसकी आप बात कर रहे हैं, फिलिपिनो, ये भी आपने सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से बात करके सीखी? कोई स्पेशली कहीं जाकर, कहीं बैठकर किसी से सीखा नहीं स्पेशली? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं सिर्फ कस्टमर से सीखा। तकरीबन 9 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। ओके। और थोड़ा करके हर दिन, एक हफ्ते में कोई एक जुमला, तो मतलब थोड़ा करके 9 सालों में बहुत कुछ सीख गया। जबरदस्त। अच्छा हुसैन साहब, आप अपनी जिंदगी के बारे में बताएं। रोजगार की तलाश में मुल्क से बाहर आप कब गए और आपने कब सफर का आगाज किया? अब तक आपका सफर कैसा रहा? आगे क्या प्लान है? क्या लोगों को जुबानें सिखाने के लिए कोई एकेडमी भी चलाएंगे आप, या कोई यूट्यूब के जरिए आप लोगों को ये तालीम देंगे, जो कि आपने इल्म हासिल किया वो लोगों तक भी पहुंचाएंगे? जी, मैंने 2006 में जब भी मैं मैट्रिक किया तो उसके बाद कॉलेज में दाखिला लिया, जो कि मुश्किलात बहुत थे, लेकिन फिर भी दाखिला लेने के लिए फैमिली वाले राजी हो गए। बदकिस्मती से कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जिसके वालिदैन चाहते हैं कि वो तालीम हासिल कर ले, लेकिन लड़का जो है ना वो नालायक होते हैं और वो स्कूल जो है ना वो छोड़ जाते हैं। और बदकिस्मती से मेरे साथ इसके उलट हुआ। जब मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन चूंकि बस कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थे और फैमिली वाले जो थे वो क्या कह रहे थे कि बस आप छोड़ के दुबई चले जाएं। ओके। तो डॉक्टर बनने का शौक था, तो बस वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। बदकिस्मती से मेरी वाइफ को भी मैं 2005 में शादी करके तो उसके कुछ महीनों बाद ही मेरी वाइफ का मतलब हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद मालूम हो कि उसकी दिल की बीमारी है। अच्छा। फिर मैं उसकी इलाज कॉलेज के लिए भी, मतलब मेरा भाई इधर था लेकिन उसकी सैलरी जो थी वो इनफ नहीं थी, तो इसी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा और इधर आके फिर काम शुरू किया वॉचमैन की। तो वॉचमैन का काम जो है ना वो मैंने 5 साल तक वॉचमैन की नौकरी की। उसके बाद फिर 9 साल चला रहा हूँ। 5 साल वॉचमैन और फिर 9 साल टैक्सी। और टैक्सी वॉचमैन भी ज़ाहिर है बहुत टफ़ जॉब है, और अगर हम टैक्सी की बात करें तो हुसैन ये भी बहुत टफ़ जॉब है इन UAE कि 24 घंटे आपको गाड़ी चलानी है, 24 घंटे फिर रेस्ट है। ये बहुत टफ़ ड्यूटी है। हाँ, असल में टैक्सी चलाना जो है ना ये इंतहाई, मतलब एक तो टेंशन का काम है। बिल्कुल। काम का टेंशन अलग से भी काम नहीं है, काम को ढूंढना पड़ता है। और दूसरा फाइन्स वगैरह ये अलग से आ जाते हैं, और हर कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मतलब अखलाक की वजह से मुझे अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, सिवाय एक कंप्लेंट के 9 साल में। ओके। तो बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब उसको तंग कर लेते हैं, उसको फिर बुला के उधर उसकी इंक्वायरी होती है।
تو مشکلات بہت ہے لیکن پھر بھی بس کیا کرے, کام تو کرنا ہے. اپنے بچوں کے لیے تو کام تو کرنا ہی. ہاں اچھا حسین صاحب, اب تو آپ مشہور ہو گئے ہیں نا, اب تو بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ نیا دن پہ بھی آ گئے ہیں, تو نیا دن سے آپ اور زیادہ مشہور ہو گئے ہیں. تو زندگی کا آگے پلان کیا ہے, کیا کرنا چاہیں گے آگے زندگی میں, کچھ سوچا ہے؟ اصل میں زندگی میں تو بہت ساری مطلب امید انسان کی ویسی بھی مطلب جڑی رہتی ہے, لگی رہتی ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو مطلب دل جان لگا کے اس کو پڑھاؤں گا. سب سے میری زندگی کا جو بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے. اور اس کے علاوہ کوشش ضرور کروں گا کہ میں جہاں تک غریبوں کا مطلب اگر میرے ہاتھوں سے کچھ اس کی مدد ہو سکے تو جانا انشاءاللہ ان کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کروں. آپ کی اپنی زندگی اتنی ٹف ہے لیکن اس کے باوجود آپ غریبوں کا سوچ رہے ہیں, یہ بہت اچھا خیال, یہ بہت اچھی سوچ ہے. جی, اور میں آپ کی وساطت سے اگر یہ بات میری اعلیٰ حکام تک پہنچ جائے, میری طرح ایسی بہت سارے ایسے غریب لوگ ہوں گے کہ جو مطلب پڑھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو فائنینشلی مطلب اس پرابلم ہوتے ہیں, تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے سیل قائم کرے کہ جس میں غریب جو لائق بچے ہوتے ہیں اس کی پونچھ ہو اور وہ اپنی مطلب اس کی جو پڑھائی کا جو ذمہ ہے وہ حکومت اٹھا سکے اور وہ اسے وہ فائدہ حاصل. صحیح حسین صاحب, میں دیکھ رہی ہوں آپ کی آنکھیں نم ہیں, دل میں کیا ہے, بول دیں آج جو دل میں ہے. حسین صاحب بہت لوگ سن رہے ہیں آپ کو. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سر وہ الفاظ میں جو ہے نا وہ بیان نہیں کر سکتے, انتہائی مطلب ہے. اب دیدہ اس لیے ہو رہا ہوں کیونکہ بہت دل میں جو ہے نا درد بھرا ہوا ہے, کیونکہ میں اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. پڑھنا چاہتا تھا, کچھ کرنا چاہتا تھا میں اپنی قوم اور ملت کے لیے مطلب, لیکن بس بدقسمتی سے ادھر آنا پڑا. حسین بھائی, آپ قوم اور ملت کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, اس وقت پوری پاکستانی قوم آپ پہ فخر کر رہی ہے. آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے پاکستان کا نام روشن کر دیا, مطلب کہ کوئی الفاظ ہمارے پاس بھی نہیں ہے. جب ہم نے یہ پوسٹ دیکھی تو ہمیں فخر ہوا, ہمارے سر فخر سے اونچے ہوئے کہ بھائی ہمارا پاکستانی بھائی ایک اس جگہ پر جا کے پاکستانیوں کا, پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے جہاں پر ٹیکسی چلانا شعیب کے جیسے شعیب بھی بتاتے ہیں انتہائی مشکل ہے. بچے ہیں آپ کے, آپ نے بچوں کے لیے کیا سوچا ہے, ان کے لیے آگے کیا کرنا ہے؟ جی انشاءاللہ بس وہ میری کوشش تو یہی ہے کہ وہ مطلب کون فیلڈ مطلب وہ چوز کر لے تو میں اس کو آخری دم تک اس کو پڑھاؤں انشاءاللہ. حسین, میری کوشش یہی ہے کہ مطلب وہ اس کا جو دل میں جو ارمان ہوں گے انشاءاللہ میں اس کو پورا. اور آپ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں جب آپ دل کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کی خواہش تھی بچپن سے, وہ تعلیم کی ہو, وہ ڈاکٹر بننے کی ہو, وہ ملک کی خدمت کرنے سے متعلق ہو, وہ جذبہ ہمیں آپ کے الفاظ سے نظر آتا ہے. اور ظاہر ہے یہی سوچ ہے آپ کی کہ جو بچوں کی خواہش ہو, وہ چاہے پڑھائی سے متعلق ہو, وہ چاہے جاب سے متعلق ہو, کسی بھی پروفیشنل لائف سے متعلق ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری سپورٹ کریں. لیکن پھر بھی جب آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے میں محسوس کرتا ہوں یہ کہ مشکلات بہت زیادہ ہیں. بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ باہر موجود ہیں, کیونکہ باہر کی لائف بہت ٹف ہے, باہر کی جابز بہت ٹف ہیں, بچوں سے دور رہنا آسان نہیں ہوتا. بچوں کی خاطر ہیں لیکن دور ہیں, یہ بہت مشکل ہے. ہاں جی بالکل, بس اپنی کون چاہتا ہے کہ مطلب اپنی فیملی کو چھوڑ کے وہ ابراڈ زندگی گزار لیں, لیکن بس مجبوری ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے کچھ بھی کراتی ہے. تو ہمیں فخر ہے کہ مطلب اگر ہم تکلیف میں ہیں بھی تو بھی ہماری وجہ سے ہمارے اہل خانہ جو ہے نا وہ کم از کم سکون کا سانس تو لے رہے ہیں نا, تو اس پہ ہمیں فخر ہے اور ہم یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا حسین بھائی, آپ کے بچے کتنے ہیں اور آپ کا تعلق کہاں سے, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ آپ کے اس عزم کو سن رہے ہیں, مطلب لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے, ان کے لیے بھی کوئی پیغام ہو؟ جی میرا تعلق جو ہے نا یہ پشاور پارچنار کرم ڈسٹرکٹ پارچنار سے میرا تعلق ہے. سید فیملی سے میرا تعلق ہے, سید مجتہد حسین. مائی گڈ نیم از مجتہد, لیکن وہ لوگوں کو تھوڑا سا یہ نام کہنے میں دقت آ رہی ہوتی ہے, جس وجہ سے میں حسین نام اس لیے یوز کرتا ہوں کہ میرا لاسٹ نام ہے. لوگوں کے لیے جو ہے نا میری بس یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائے اور اس پہ کوئی زور زبردستی نہ کریں, اور حکومت سے بھی یہی یہ التجا ہے کہ مطلب ایسے غریب بچوں کا خیال رکھے جو پڑھائی جاری رکھ سکے. اور آپ کے کتنے بچے ہیں؟
میرے بچے 4 ہیں. پہلی جو بیٹی تھی وہ جب وہ 4 سال کی تھی میں ادھر دبئی میں, سوری 4 دن کی تھی, میں دبئی میں آیا تھا. 4 دن کی تو تھی. وہ ابھی 4 دن کی تھی. ابھی وہ 14 سال کی ہو چکی ہے اور میں 14 سال سے ادھر دبئی میں ہوں. اور دوسرا جو نا 12 سال کا بیٹا ہے, تیسری بیٹی 4 سال کی ہے اور چوتھا بیٹا 2 سال کا ہے. اور چاروں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, 2 پڑھ رہے ہیں اور 2 تو ابھی چھوٹے ہیں. اس سال انشاءاللہ میں اپنی بیٹی کو جو تیسری بیٹی ہے اس کو بھی اسکول بھیجواؤں انشاءاللہ. ٹھیک ہے حسین بھائی, بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ. اور ظاہر ہے آپ نے گفتگو کی اور آپ کچھ نہ بھی کہہ سکیں, لیکن ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں جب آپ نے پاکستان کا نام اس طریقے سے روشن کیا کہ آپ نے اتنی زبانیں وہاں پر سیکھیں, ٹف زندگی آپ وہاں پر گزار رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ان کے روشن مستقبل کے لیے, تو ایسے میں ہم ضرور اپیل کریں گے اس پلیٹ فارم سے, مخیر حضرات سے بھی, اداروں سے بھی, کیونکہ ایسے بہت سے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, وہ چاہے تعلیم سے متعلق ہو, وہ چاہے ٹیکنیکل ایجوکیشن سے متعلق ہو, کیونکہ ظاہر ہے یہ دور ایسا ہے جس میں ہمیں ٹریڈیشنل نالج کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل سائڈ پر بھی فوکس کرنا ہے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف بھی جانا ہے. تو وہ سوچ سکتے ہیں, وہ ہاتھ بڑھا سکتے ہیں, ہاتھ تھام سکتے ہیں حسین کے بچوں کا, کہ حسین باہر ہیں اپنے بچوں کے لیے, ان کے بچے یہاں پر ہیں, تو ہمیں بھی خیال کرنا ہے ان کی فیملی کا, ان کے بچوں کا. اور وہی بات ہے کہ جتنے قابل یہ بن گئے ہیں وہاں جا کے, یہ جتنی سٹرگل انہوں نے دیکھی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اتنی سٹرگل نہ دیکھیں. جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو مخیر حضرات اس وقت ان کی آواز سن رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے, ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ آگے بڑھیں. اور جو یہ جو چاہ رہے ہیں نا, ان کی یہ چاہ بڑی اچھی ہے, اور وہ ایسی چاہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے آگے کام آئے گی. یعنی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں, یہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ چاہ رہے ہیں, بغیر پڑھے انہوں نے پاکستان کا نام جس طرح سے روشن کیا ہے. سوچیں کہ جب ان کے بچے شعیب پڑھ لکھ جائیں گے تو وہ کیسا پاکستان کا نام روشن کریں گے. جب باپ ایسا ہے تو بچے کیسے. کیا بات ہے. بات کریں گے ایک ایسے رشتے کی جس سے محبت کی داستان ایسی بیاں ہوتی ہے کہ اس کے لیے لفظ نہیں مل پاتے ہیں. ماں باپ کی اپنے بچوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ بے پناہ محبت ہے. یعنی ماں باپ کچھ بھی کر جاتے ہیں بچوں کو اچھا فیوچر دینے کے لیے, ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے, خواہشات پوری کرنے کے لیے. لیکن ایک بڑا زبردست محبت کا رشتہ ہوتا ہے باپ اور بیٹی کے درمیان. دیٹس ویری ٹرو مہک. میں جب باہر جا رہا ہوتا ہوں تو میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے, میری بیٹی کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں نے بابا کے ساتھ جانا, ہم اکٹھے چلے جاتے ہیں کچھ جگہوں پر. لیکن اگر میں سوچ لوں کہ میں نے مارکیٹ یا کسی اور اسپاٹ سے تھوڑا سا آگے جانا ہے, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے شہر سے باہر جانا ہے. اس کو لے کر میری وائف مجھے وہیں سے کہے گی نو نہیں لے کر جانا. لیکن آپ کے پاس میرا خیال ہے جو خبر ہے جس کے ویژولز ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ باپ اور بیٹی ماشاءاللہ ویری لونگ, اور یہ کراچی سے کہاں پہنچے بھلا؟ یہ کراچی سے پہنچے تھے چائنا بارڈر پر, اور بائک کے تھرو پہنچے تھے. قاضی فاروقی اور ان کی بیٹی جو ہے غزل, موٹر سائیکل پہ انہوں نے یہ سفر طے کیا تھا. اور مطلب کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. میں اپنے ابا کے ساتھ جب کبھی موٹر سائیکل پہ بیٹھی تو میرا تو دوپٹہ آ جاتا تھا, مجھے کہتا ہے کہ بیٹا اگلی دفعہ تو تمہیں میں نے بٹھانا ہی نہیں ہے. لیکن ان کا یہ سفر کیسا رہا, کیا کیا مشکلات انہیں پیش آئیں, کتنا انہوں نے انجوائے کیا, سفر کتنا کٹھن رہا, آئیڈیا ان کے پاس کیسے آیا, یہ سب کچھ ہم انہی سے جانیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ وہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قاضی فاروقی اور غزل فاروقی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. قاضی صاحب بہت شکریہ, ویلکم کہیں گے, گڈ مارننگ کہیں گے, اور جو آپ کا جوش تھا, جو آپ کا جذبہ تھا, اس کو ہم سلام بھی کہیں گے. یہ آئیڈیا آیا کیسے, کتنے دن تک آپ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے رہے, سفر کتنا لمبا تھا, کیا کیا مشکلات تھی, سب کچھ بتائے گا. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ ہم اپنے خیالات لوگوں تک پہنچا سکیں. یہ ہمارا سفر 2200 کلومیٹر کا تھا, کراچی سے خنجراب پاس تک کا, اور اس کے بعد جو ہم 3-4 ویلیز ہم نے کور کی تو آلموسٹ آنا جانا 5000 کلومیٹرز بنتا ہے. اوکے. تو ہم یہاں سے نکلے تھے 28 اگست, اور ہماری بیٹی کی چھٹیاں ذرا کم تھیں, ورنہ تو شاید ہم 2-3 مہینے گھومتے ہی رہتے. یا میں پوچھتا آپ سے کہ پھر اور کدھر نکلنا تھا, اس بارڈر سے آگے کہاں نکلنا تھا؟ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ آف دا روڈ اس کی جو خوبصورتی اگر دیکھنا چاہیں, جو ٹریکنگ وغیرہ ہو, تو سالوں لگ جائیں, پاکستان کو نہیں کور کر سکتے. یہ تو ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو روڈ کے اوپر سب عام آدمی کی بھی پہنچ میں ہیں, لیکن اصل مقامات تو وہ ہیں جو آپ 4 دن کا ٹریک یا 3 دن کا ٹریک کر کے جاتے ہیں. تو بہرحال وہ تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی. لیکن یہ بتائیں, چھوٹا سا سوال, ضد بیٹی کی تھی یا خواہش آپ کی تھی؟
देखा जाए तो बेटी की तो जिद थी लेकिन मेरी ख्वाहिश भी थी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा बेटा होकर आया था मेरे साथ। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये तो हो नहीं सकता कि बेटा हो और फिर बेटी का ना हो। हाँ, वाह। तो ये या no ये तो नहीं हुआ कि discrimination। गजल ने कहा हो कि क्यों बाबा भाई को तो ले गए, मुझे क्यों लेकर नहीं गए? नहीं, ये बात नहीं थी, ये तो ये चाहती थी कि मैं खुद बाइक पर अपनी बाइक पे जाऊँ। आप अच्छा, बाइक चलानी आती राइडिंग है? आती है बिल्कुल वहाँ, लेकिन मैंने इनको वहाँ मैं वालिद बन गया। तो मैंने कहा कि भाई अभी तो शादी ब्याह भी होना है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये एहतियात की जाए इसमें। तो लेकिन ये 4 साल अपनी यूनिवर्सिटी बाइक पर ही जाती रही। अच्छा कैफ साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि बाइक चलानी आती है गजल को, तो बाइक मतलब किसने चलाई? गजल ने चलाई, आपने चलाई, ये मिल बांट के चलाई? नहीं, सर ने ही कैसे? चलाई। हाँ। बाबा नहीं चलाई, क्योंकि बाबा वहाँ नहीं के जो चलाई। इलाके हैं ना, तो वो काफ़ी, और जिन जिन इलाकों पे हम गए जो कि जीप ट्रैक है, तो वहाँ हमें सब यही कहते हैं कि या तो वो अंकल जो है वो पागल हो गए या कोई मसला है इनके साथ। और अपनी बेटी के साथ उन रास्तों पे अगर नलतर का आप ट्रैक देखें, बिल्कुल, तो वो तो दुश्वार गुजार रोड बन रही है, बारिश हो रही है, लोअर नलतर और अपर नलतर, लेकिन बाइक लेकिन मजा भी तो आ रहा है ना। ये मैं चाहता हूँ महक हम गजल से भी जरा पूछते हैं। गजल, मुझे आप बताएं कि आपकी तो ख्वाहिश थी कि आप जाना चाह रही हैं, जिद भी थी कि जाना चाह रही हैं, रास्ते में जिद की थी कि बाबा जरा 1-8 किलोमीटर मैं भी बाइक चला लूं? बिल्कुल कोशिश की थी मैंने, क्योंकि एक शौक तो होता है, जो बाइक चलाता है और उनके सामने अगर कोई दूसरा बाइक चला रहा हो तो होता है कि ट्राई बाबा मुझे भी करने दें। लेकिन फिर यही था, क्योंकि हमारे पास वेट था काफ़ी, हमारे पास सामान भी था, फिर रास्ता भी ऐसा था कि एक जगह पहाड़ है तो दूसरी जगह दरिया बह रहा है, तो मतलब इट्स वेरी ट्रिकी वहाँ पर चलाना ना बाइक, तो इस वजह से अब बने नहीं। मैं आपसे यूँ पूछता हूँ गजल, कराची से आपका सफ़र का आगाज़ हुआ, आप मुझे ना प्रोविंस वाइज बताएं, सिंध का सफ़र कैसा, फिर पंजाब का सफ़र कैसा, और फिर केपी का सफ़र कैसा, और फिर गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र कैसा? कहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आया, कहाँ पे मुश्किलात ज़्यादा आई, कहाँ का कल्चर आपको अट्रैक्ट कर रहा था? अच्छा, सिंध में तो हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है हम खुद भी सिंध में ही आते हैं, तो हमें इतना कुछ मतलब अच्छा तो था, ऑफ कोर्स पूरा पाकिस्तान ही खूबसूरत है, तो अच्छा हम लोग रुकते हुए गए, हमें काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पांस भी मिला, काफ़ी लोग भी मिले हमें जो सिंध में ही? बिल्कुल बिल्कुल सिंध में ही, जिनको आपने बताया कि हमारी मंजिल सिंध का कोई शहर नहीं, गिलगित है, बल्कि बॉर्डर है। क्योंकि रुकते हुए जा रहे थे, क्योंकि एवरी 60 to 70 किलोमीटर्स हमें रुकना पड़ता था, बाइक को भी थोड़ा सा आराम देना पड़ता था, तो सिंध में हमारा सही रहा, अच्छा था। एंड देन पंजाब हमें वहाँ पर काफ़ी बारिशें वगैरह मिली। ओके, और जब बारिश हुई तो बारिश में सफ़र जारी रहा कि ब्रेक लगती गई? नहीं, सफ़र जारी रहा। बारिश में जारी रहा? ये आपकी ख्वाहिश थी या सर आपने कहा कि नहीं सफ़र जारी रहेगा? दोनों की ख्वाहिश थी कि बारिश है, जो मर्जी है, सफ़र जारी रहेगा। टाइम ज़ाया नहीं करना हमारी था, मजबूरी भी थी, छुट्टियां भी कम थी ना, आपने बताया, देखा ये असल मसला ये था। 10 घंटे मुसलसल बारिश में सफ़र किया हमने। और फिर पंजाब से पंजाब केपी, तो अब बताएं केपी। तो वहाँ तो खैर खूबसूरती शुरू होती है, आपको पता है, तो वहाँ पर लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं और काफ़ी हेल्पफुल थे, क्योंकि कई हम लोग फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही थी, तो मेरे लिए इट वाज समथिंग डिफरेंट न्यू, तो वो मुझे रास्ते वगैरह नहीं पता थे, तो कहीं से भी किसी से रुक के अगर पूछ लिया तो बड़े अच्छे से मतलब पेश आते थे। और गूगल मैप वाली बाजी को फॉलो नहीं किया? गूगल मैप वाली बाजी कभी कभी हमें गलत ले जाती थी, वो आपने सबको गलत लेके जाना, वो हमें भी कभी कभी गलत ले एक जाना। दफा खेत में ले जाके खड़ा कर दिया। ये हुआ अभी? इसी ट्रिप में हुआ? बिल्कुल इसी ट्रिप पे हुआ। फिर आपने सोचा इन बाजी की बात नहीं माननी? फिर हमने वो पुलिस की मदद ली और उन्होंने बड़े बेहतर अंदाज में और बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें समझाया, मैप बना के दिया बाज़ाब्ता कि आप ये केपी की बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब की पंजाब की बात केपी में तो ऑल क्लियर। लोग हैं। फिर केपी में मुझे आप जरा बताएं, नारान, कागान और उसके बाद बाबू सर टॉप के बाद का सफर? बाबू सर टॉप के बाद तो फिर हम लोग बटाकुंडी और जलखट जलखट इज वेरी ब्यूटीफुल। बाबू सर टॉप से पहले? बाबू सर टॉप से पहले हो। तो खैर हम लोग काफ़ी मतलब आगे तक गए और मुझे बाबू सर टॉप पे हमें सर्दी काफ़ी मिली, लेकिन स्नोफॉल नहीं मिली, जिसका मुझे बड़ा वो था कि शौक था कि देखूं। और उससे आगे हम लोग फिर हुंजा, ऑफ कोर्स हुंजा था, फिर हुंजा के आगे हम लोग हुपर वैली गए, एंड देन अताबाद लेक, हुसैनी ब्रिज, पसूगोन्स, एंड फिर आगे खंजराब। अच्छा, वापस आने का दिल कर रहा था कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं, ये सबके साथ होता है मुझे लगता है। वापस लेकिन यहाँ घर से कॉल्स नहीं जा रही थी मदर की स्पेशली? मम्मा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज वेरी सपोर्टिव, इनफैक्ट शी वाज द वन हु सेड कि बेटा भाई गया तो व्हाई नॉट यू। दैट्स वेरी गुड। ऐसी स्ट्रॉन्ग मदद होनी चाहिए, वरना मां कहते नहीं कार च बैठ जा। नहीं, वो माशाल्लाह इतनी मजबूत हैं कि अब अगले साल के लिए उन्होंने डिमांड डाल दी है। अब वो जाएंगी? जी 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 बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, वो और आप बाइक पे जाएंगे? बाइक पे जाएंगे। सुहाना मौसम, जबरदस्त सफर, और फिर बुढ़ापे में बचपना। नहीं, बुढ़ापे में जवानी। नहीं, यू आर यंग ज़ाहिर है, ये यंग ही लोगों का काम है, इतनी ट्रैवलिंग नहीं होती सर, नहीं होती।
سر مجھے بتائیں رستے میں کبھی ایسا ہوا یا کسی نے ایسا کوئی کامنٹ کیا کہ بیٹی کو لے کر نکل آئے آپ, جوان بیٹی کے ساتھ بائک پہ نکل آئے ہیں, ایسا کوئی کامنٹ, ایسا کوئی معاملہ ہوا؟ نہیں الحمدللہ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں, کسی سنگل پرسن نے بھی مجھے ایسی بات نہیں کی, اللہ کا کرم ہے. لیکن وہ خوشی ہوتے تھے بہت. اوکے, کوئی ایسا کامنٹ جسے سن کے آپ کو بڑی انرجی ملی؟ ہاں, کیونکہ مجھے جو نا جیسے بابا کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے, تو یہ سن کے نا تو لوگ بہت وہ ہوتے تھے, امپریس ہوتے تھے, کہنے لگے کہ ہماری بیٹی ہوگی نا تو ہم اس کو بھی ایسے ہی بنائیں گے. تو مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ میں ماں باپ نے مجھے ایسا براٹ اپ دیا کہ لوگ یہ اس کو مطلب ایک رول ماڈل کے تحت لے رہے ہیں. اوکے. اچھا, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ابھی موجودہ معاشرہ, جیسے آپ نے کہا کہ اچھا ہمیں ایسا کوئی کامنٹ نہیں ملا کہ بھائی بیٹی کو لے کے آپ جا رہے ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ محبت والا تو رشتہ ہے ہی, لیکن وہاں پر کچھ ایسی چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ شاید ہمارے لیے اب ناقابل برداشت ہیں, یا ایسی چیزیں ہم جیسے کراچی میں رہتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, ہم ایسے شہروں میں بھی یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار باپ اپنی بیٹی پہ ظلم یا پھر بیٹی کو ایسے الفاظ سے نواز رہے ہیں. یا یوں کہہ لیں اگر میں کہ فار انسٹنس ایون اسٹل اس سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے بارے میں, کچھ ایکٹیویٹیز کے بارے میں باپ خود کہہ دیتا ہے نہیں یہ بیٹی ہے تو یہ نہیں کرے گی, یہ بیٹا ہے تو یہ کرے گا. میں چاہتا ہوں سر پہلے اس سے متعلق آپ میسیج دیں, ظاہر ہے کہ آبزرویشن آپ کی بھی ہوگی. دیکھیے جی, میں تمام جو والدین ہیں, چاہے وہ ماں ہیں چاہے وہ باپ ہیں یا چچا ہیں یا تایا ہیں, ان کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی پر اعتماد کرنا سیکھیں, اپنے اوپر اعتماد رکھیں, اور باقی چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور باقی رہی یہ بات کہ جی وہ بیٹی ہے تو بیٹی ہونا تو کوئی قصور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی بنایا, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. اور وہ جب تک باپ کے گھر میں ہوتی ہے بیٹی, اس کو تو میں کہتا ہوں کہ ہر پل اس کا عیاشی میں گزرنا پھولوں کی چاہیے, طرح رکھنا چاہیے. بالکل. بعد میں اس کی زندگی کا ہم سفر کیسا ملے وہ تو پھر اللہ کے نصیب بھی, اور یہی ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے. بالکل. تو یہ ان کو تھوڑی ہمت کرنی چاہیے, تھوڑا اللہ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ جی بیٹیوں کو آپ زیادہ ایڈوانٹیجز نہ دیں اور وہ ایسا ہو جائیں گی اور بگڑ جائیں گی, اور یہ سب فضول باتیں ہیں, میں اس کو بالکل اگری نہیں کرتا. ویسے بگڑنے سے آپ کی کبھی وائف نے کہا کہ بھئی غزل کو بگاڑنے میں تو آپ کا ہاتھ ہے؟ ہاں, وہ پیار میں کہتی ہیں غزل کو بگاڑنے میں آپ کا ہاتھ ہے, بیٹے کو بگاڑنے میں. میں نے کہا ہم نے تو آپ کو بھی بگاڑ دیا, تب بھی کوئی حال نہیں. اور غزل آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ میرا اس بارے میں یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے لڑکیوں کو لے کے ایک ہوتا ہے کہ ہر چیز سے روک دیا جائے, کیونکہ مجھے ہمیشہ سے ویسے ہی رکھا ہے جیسے ایک بیٹے کو رکھا ہے. تو مطلب اگر میں کمپیئر کروں لڑکیوں سے تو مجھے اس چیز پہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھیں, ان کا ایک ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ گین کریں, اب وہ ایک بنا کے رکھیں اور ان کو اجازت دیں, ان کو بھی مطلب ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم آگے بڑھیں, کچھ کریں. اور میرے خیال سے آج کل کامیاب بیٹیاں جو ہیں ان کے پیچھے یہی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, لیکن کامیاب بیٹیوں کے پیچھے ایک ایسے باپ کا ہاتھ ہے جو کہ انہیں کانفیڈنٹ دیتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آج جہاں پر ہوں میرے والد صاحب اس کے پیچھے ہیں, انہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا, انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ میں آج یہاں بیٹھی ہوں. اور اسی طرح مجھے لگتا ہے غزل کو بھی ایک ایسے ہی باپ نے سپورٹ کیا, ایک ایسے ہی باپ نے کانفیڈنس دیا ہے کہ آج غزل یہاں پر بیٹھی ہے. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور ہمارے جو کچھ ہوتے ہیں آپ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, محلے دار بھی ہوتے ہیں, جو ایک معاشرہ ہے, تو میں جو ہوں نا ان کو اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ آپ میرے خزے میں کوئی کیل ٹھوک سکیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جی دیکھیے یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے, اگر آپ ہم سے ہماری بات کریں تو آپ کو دوسری چیزوں میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی اختیار ہم آپ کو نہیں دیں. تھینک یو ویری مچ. ورنہ چائے پیجیے اور تشریف لے جائیے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے پھر سوچا کہ نہیں بھائی یہ ڈفرینٹ لوگ ہیں, انہوں نے کہا ہماری دال یہاں نہیں گلی. ملے لوگ اس کے بعد آپ سے کہ ملنا کم جب نہیں, انہوں نے جب ریئلائز کیا کہ بھائی یہ تو ایک بالکل ہی نیچرل قسم کا بندہ ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا, اس کا ملمہ سازی نہیں ہے, اور یہ اوپر کوئی دوسرا روپ انہوں نے نہیں دھارا ہوا, اگر انہیں گھسیں گے بھی تو اندر سے وہی نکلیں گے. تو جو ہماری طبیعت کے تھے وہ ملتے ہیں, جو نہیں تھے ہم نے ان کو. اچھا فیملی کی بات کریں تو یہ دیکھتے ہوئے کہ غزل اپنے ابا کے ساتھ گئی بائک پہ, تو کیا ایسی کوئی اور مثال بھی اب آپ کی فیملی میں بننے جا رہی ہے, جیسے چاچا یا تایا, ماما, پھوپھی, خالہ, ایسی کوئی ایک ایگزامپل اب مزید آپ کو لگتا ہے سیٹ ہوگی غزل کو دیکھتے ہوئے, آپ کو دیکھتے ہوئے؟ مجھے دور دور تک نظر نہیں آتی, ٹو بی ویری فرینک. میں یہ کہوں نہیں جی سب میری طرح بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں اور سارے وقت لگے گا, وقت لگے گا, بٹ ایک ایگزامپل آپ نے سیٹ کی ہے. ایگزیکٹلی. سر میں یہ بیٹیوں کو گھٹن کا ماحول نہیں دینا چاہیے. ایگزیکٹلی سر, آپ نے ظاہر ہے بیٹی کو بہت اچھا ماحول دیا ماشاءاللہ. مجھے تھوڑا سا پلیز بتائیے گا سر, اگر میں یہ سوال کروں کہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے شی از ویری کانفیڈنٹ ماشاءاللہ, وہ بائک پر یونیورسٹی جاتی رہی, آپ انہیں ساتھ لے کر گئے,
بیٹی کی پرورش ظاہر ہے والدین جب کرتے ہیں بہت سوچتے ہیں چیزوں کو دیکھ کر, معاشرے کو دیکھ کر, اور جب بیٹی کانفیڈنٹلی گروم کرتی ہے تو پھر کچھ پوائنٹرز ایسے ہوتے ہیں, کچھ ایسے وقت, کچھ ایسا لمحات ہوتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ جو میری انویسٹمنٹ تھی نا, میری ایموشنل انویسٹمنٹ جو میں نے اسے گرومنگ میں کردار ادا کیا, اچھا وہ نظر آ رہا ہے اب. تو ایسا مومنٹ یا ایسا کوئی ان کا کریکٹر یا ایسی کوئی چیز, جیسچر جو آپ کو لگتا ہو کہ اچھا نہیں واقعی یہ میں نے کیا تھا نا, واقعی اب مجھے اس کا پھل مل رہا ہے؟ دیکھیے جب آپ آم لگاتے ہیں نا تو اس سے آم ہی آتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امرود لگائیں اس میں سے تربوز نکل آئے. تو جو میں نے ان کو سکھایا, دل کی یعنی کہ صاف ہونا بڑا ضروری ہے, اور ایک ان کو میسج دیا, میں نے کہا محبت کرو دنیا سے, جانوروں سے, جو بھی چیز ہے اس سے صرف محبت کا پیغام آپ دیں. اچھا برا ان کو سمجھا دیا کہ بیٹا یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے. صحیح. لیکن اگر اس کے باوجود آپ اپنے اعتماد اور اپنے کانفیڈنس پہ کوئی چیز اپنانا چاہتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم, آئی ایم گوئنگ ٹو سپورٹ یو. واہ. اچھا غزل, جو ہمیں لڑکیاں, بچیاں, بیٹیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ان کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں, اور وہ چیزیں جو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کو کرنی ہے, میں کہتی ہوں ماں باپ کی جو ایک سپورٹ ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو اپنے ماں باپ کو اعتماد میں رکھتے ہوئے ہر کام کریں. تو جیسے مجھے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو میں اپنے امی ابو سے ہی بولتی ہوں. میرے کوئی دوست اتنے اچھے نہیں ہوں گے جتنے میرے ماں باپ میرے اچھے دوست ہیں. ماں باپ سے بہتر تو کوئی دوست بالکل ہوتا ہی کوئی نہیں. دوست ہوتا ہی نہیں ہے. تو بس یہی میسج ہے کہ آپ لوگ لڑکیاں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ویک سمجھیں. ہم لوگ بہت اسٹرانگ ہیں, اور کوئی کمپیریزن نہیں ہے لڑکے لڑکیوں کا, لیکن یہ کہ لڑکیاں ان اٹ سیلف ہم لوگ خود بہت اچھی ایک ذات ہے. ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور بہت کچھ ہماری دنیا میں ہو رہا ہے جو لڑکیاں کر رہی ہیں. تو مطلب وہ چیز کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ ہے اس میں, تو آپ اس میں ضرور جائیں. اور قیس صاحب, جو والد ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو باپ اس وقت نیا دن اس وقت مانیٹر کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے کیا کہیں گے کہ ان کو اپنی بیٹی کو کس طرح سے ہمت دینی سب سے چاہیے؟ پہلے تو میں ان والدین کو یہ کہوں گا کہ اپنے ذہن کو وسیع کریں, اس کو کھولیں. اس میں کئی جگہ بڑی گرہیں لگی ہوتی ہیں, ان کو کھول دیں آپ. جب آپ کھولیں گے تو آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی. اور اپنی بیٹی کے اوپر بے انتہا ٹرسٹ کریں, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, آپ ان پہ اعتماد کی رشتہ قائم رکھیں, اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھیں, آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. یہ میرا ایمان ہے. کیا بات ہے غزل. لاسٹلی یور میسج فار یور فادر. آئی نو ہی از سٹنگ رائٹ ہیئر, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ اتنے کانفیڈنٹ غزل کے پیچھے کانفیڈنٹ والد ہیں, ان کی سپورٹ ہے, کنٹینیوس سپورٹ ہے ظاہر پوری فیملی کی. کچھ کہنا چاہتی ہیں اپنے والد کو یہاں بیٹھ کر؟ میں اپنے والد کو یہی بولوں گی کہ میں آپ کو سلیوٹ کرتی ہوں پہلے تو, اور کہ میں ان کو بہت پیار کرتی ہوں. اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اتنا آزادی دی, اور ایک مجھے ہر چیز سکھائی, اور مجھے اپنے ساتھ ہر جگہ رکھا ایک بیٹے کی طرح, اور مجھے مطلب ویسے ہی براٹ اپ دیا جیسے یاسین کو دیا. تو تھینک یو ویری مچ. اب یہ مجھے رولانے کے چکر میں ہی از ویری ایموشنل. نہیں, رونا بالکل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ بہت حسین رشتہ ہے, لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ ہے کہ میری اہلیہ کی میں ضرور تعریف کروں گا کہ وہ ہر لمحہ, ہر منٹ, ہر گھنٹہ وہ میرے ساتھ تھی, بالکل جیسے دیوار کے ساتھ دیوار لگی ہوتی ہے. تو انہوں نے ہر جگہ مجھے سپورٹ کیا, اور وہ خود بہت دلیر خاتون ہے. یعنی میں اپنے ایموشنز قابو میں نہیں رکھتا ہوں, لیکن شی از ویری اسٹرانگ. اسی لیے تو بیٹی اتنی اسٹرانگ ہے. بالکل. پوری فیملی آپ کی بڑی موٹیویٹڈ ہے ماشاءاللہ. آپ سے بہت اچھا لگا مل کے. ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا کہ آنٹی بھی اتنے سپورٹیو ہیں, ہم ان کو بھی یہیں لا کے بٹھاتے ہیں, ان سے بھی بات کرتے کوئی ہیں. بات نہیں, نیکسٹ ایئر موقع دیں گے آپ کو. لیکن جب انکل اور آنٹی جائیں گے نا, ہم انہیں بلائیں گے. ساتھ نہ چلے مہک, ٹیم نیا دن نہیں, نہیں, پروگرام کون کرے گا؟ مجھے تو کہیں کباب پہ ہٹی. نہیں سر, یہ محبتیں قائم رہیں اور یہ محبتیں پھیلتی رہیں, لوگ اس سے سیکھیں. بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. دیٹس ویری ٹرو. ایک والد کی بیٹی سے محبت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب بیٹی کو چھینک بھی آئے تو والد سے وہ برداشت نہیں ہوتی. اینی ویز جی, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. ایک اور ایشو ہمارے پاس ہے ہارمونل امبیلنس سے متعلق, اس پر بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد اسٹے ود اس. جنرلی ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد ظاہر نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ فوراً سے اچھی نوکری مل جائے گی, لیکن جب نوکری نہیں ملتی تو ایک پریشانی کا معاملہ بنتا ہے, سٹریس کا معاملہ بنتا ہے. نارملی ہم سٹریس مینیج نہیں کر پاتے, ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن کچھ نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بے شک گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کرنا پڑے, ہمیں چاہے چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرنا پڑے, اپنے ریسورسز کو دیکھتے بٹ ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ اپنی ڈگری کو دیکھتے ہوئے ایک جاب اپرچونٹی کو آپ فائنڈ ضرور کریں گے, بٹ
اپنی لائیولیہڈ کو مینج کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے. ایسی خبر ہمارے پاس ہے. یونیورسٹی میں سخت محنت کر کے ڈگری حاصل کی, امید تھی کہ نوکری مل جائے گی, لیکن جب نوکری نہیں ملی تو پھر پریشانی اور ذہنی تناؤ جب بڑھتا گیا تو ایک ایسا نوجوان جس نے یہ سوچ لیا کہ تعلیم ہو گئی ہے مکمل, نوکری اگر نہیں مل رہی تو اب میں نے اپنا کام کرنا ہے, کچھ بھی کروں گا لیکن کماؤں گا. تھا نہیں نا, لیکن دیکھیں شعیب, یہ ایک ایسا حوصلہ, ایسا عزم تھا جس کو سلام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انہوں نے چپس کا سٹال لگایا اور پھر اس پہ جتنی انہیں باتیں سننے کے لیے اگر ملی تو وہ کیا تھی, اور انہوں نے یہ کس سوچ کے ساتھ سٹال لگایا. رزق حلال کمانا تو مین آپشن تھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے ایسی کون سی چیزیں تھی جس کو فیس انہوں نے کیا. یہ ہمارے ساتھ ارسلان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے, وہ ہمیں جب بتائیں گے کہ انہیں کیا کیا چیزیں فیس کرنا پڑی یا یہ انہوں نے کیوں سوچا. تو ارسلان ویلکم. آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ تعلیم آپ نے حاصل کر لی, ٹھیک ہے, ڈگری آپ کو مل جاتی ہے, پھر چپس کا سٹال لگانا یہ کتنا مناسب آپ کو لگا, یا اگر ہم نے دیکھا کہ اگر یہ آپ سٹال لگا رہے ہیں تو جو باتیں سننے کے لیے ملی وہ کیسی باتیں تھی, لوگوں کا ریئیکشن کیسا تھا, انکلوڈنگ یور فیملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل کہ جب میں یہ سیٹ اپ اسٹارٹ کرنے لگا تھا تو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یار جو یہ سیٹ اپ ہے اور لوگ مجھ سے اتنا انسپائر ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. میں نے جسٹ میرے پاس جاب نہیں تھی. جب میں مارکیٹ میں گریجویٹ کر کے نکلا تو میں نے بہت جگہوں پہ اپلائی کیا, لیکن جو ہے وہ مجھے اچھا رسپانس نہیں ملا. تو میں نے سوچا یار اب کیا کیا جائے, اب تھک ہار کے گھر پہ تو نہیں بیٹھ سکتے. بالکل. تو پھر میں نے کوشش کی کہ, اور دوستوں نے مشورہ دیا کہ یار کچھ ایسا سیٹ اپ, کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ تھوڑا بہت ارن ہو سکے اور تم جو ہے وہ اپنے آپ کو اور فیملی سپورٹ جو ہے وہ کر سکو. تو ہم لوگوں نے, ہمارے دوستوں یاروں نے, ہم سب نے مل کے ایک سیٹ اپ چھوٹا سا اسٹارٹ کیا. دوستوں نے مل کر کیا ہے, انڈیویجول سیٹ اپ نہیں تھا؟ نہیں. ارسلان, ڈگری کیا حاصل کی تھی؟ گریجویشن سر, اکنامکس میں. اور کیا خواہش تھی, کہاں اپلائی کیا, کیسی جاب کی خواہش تھی؟ سر فرسٹ آف آل میں نے جو ہے وہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اپلائی کیا کافی جگہوں پر مجھے اچھا رسپانس. کتنا وقت, یعنی ڈگری کب مکمل ہوئی, کتنا عرصہ آپ نے جاب کی تلاش میں وقت ضائع, میں نہیں کہتا وقت لگایا؟ سر میری کچھ ٹائم پہلے ہی ہے, جو کچھ منتھس اگو جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ ہوئی, بٹ وہ جو مجھے اچھا رسپانس نہیں ملا. یعنی کچھ 1-2 مہینے کی بات میں کر لوں, 1-2 مہینے میں آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا, کیونکہ یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد جابس کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے, جابس نہیں مل رہی, تو اب آپ نے اپنے فرینڈز نے سوچ لیا. کتنے فرینڈز نے سوچا؟ سر میرے جو ہیں وہ 3-4 فرینڈس. یہ سب نے اکٹھے گریجویٹ کیا تھا, پھر آپ سب نے مل کر چپس کا سٹال لگایا؟ اچھا, سب نے اپلائی کیا تھا جابس کے لیے؟ بالکل سب نے اپلائی کیا تھا, اور نہیں کچھ لوگوں کو, ایک آدھ کو جو ہے وہ مل گئی, لیکن وہ بھی اتنی مطلب کم سیلری پہ کہ اسے نہ وہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, مطلب گھر کا چولہا بھی نہیں چلا سکتے تھے اور نہ اپنے خرچے پورے کر سکتے تھے. تو ایسی کون سی چیز تھی اس تمام دوران جو کہ آپ کی ہمت بناتی رہی؟ دوستوں کا ساتھ تھا, گھر والوں کی سپورٹ تھی, یا اپنی سوچ تھی کہ نہیں بس کرنا ہے؟ بس ایک تو دوستوں کا ساتھ تھا, اور فرسٹ کہ جو ہے یہ فیملی سپورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ایک فیملی کا تھوڑا سا سپورٹ تھا. میں کافی بار مطلب میں گر رہا تھا اور میں نہیں ہمت ہوتی تھی مجھ میں, کیونکہ لوگوں کے تانے, معاشرہ یہ بولتا تھا یار تم نے ڈگری حاصل کی ہے تم یہ کرو گے. تو مطلب ہم لوگ, میں گر جاتا تھا, لیکن پھر بھی دوستوں کی سپورٹ اور اپنی ایک بس ایک لگاؤ تھا, ایک محنت تھی کہ یار کچھ کرنا ہے, بس کیا کریں, اب اگر نہیں ہو رہا تو کیا, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے, یا پھر جو دوسرے راستے نکل آتے ہیں, لوگ کرائم کی طرف نکل جاتے ہیں, یا پھر کچھ بالکل شارٹ کٹ لیتے ہیں, تو اس پہ کیا کرے انسان. تو پھر میں نے سوچا نہیں یار بس اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اچھا, تو اس چیز کو کتنا ٹائم دیتے ہو, ڈیلی جو ہے کتنی دیر کے لیے سٹال پہ کھڑے ہوتے ہو؟ سر میم یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جو ہے وہ جابس جو کوشش کی تھی, میں نے کہا کہ کوئی جابس مل جائے نا مجھے, تو جابس نہیں ملی. لیکن جب جو ہے وہ میں نے جو اسٹارٹ کیا سیٹ اپ, تو اس کے بعد مجھے جو ہے وہ لاس بھی دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے بزنس کے اسٹارٹ میں لاس ہوا, اسٹارٹ میں بالکل لاس کی بہت ساری چیزیں ہم نے فیس کی. مثلاً اگر میں پوچھوں ارسلان, ظاہر ہے ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ وہ بھی آپ کی طرح کوئی ایسا سٹال لگا لے, چپس کا ہی صحیح, چاٹ کا صحیح, برگر کا صحیح, بریانی کا صحیح. کتنی انویسٹمنٹ آپ لوگوں نے کی, کتنا نقصان آپ لوگوں کو برداشت کرنا پڑا انیشلی؟ سر جو ہے وہ ہماری انویسٹمنٹ تو کوئی بڑی نہیں تھی, کیونکہ ہمارے پاس اتنا اماؤنٹ تھا ہی نہیں. پھر تھوڑی بھی کتنی؟ تھوڑی بھی ہماری تقریباً 30,000 to 40,000 تھی, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت سارے دوستوں یاروں کا جو تھا وہ کنٹریبیوشن تھا. اور کتنا نقصان آپ کو انیشلی فیس کرنا پڑا؟ ظاہر ہے شروع میں آپ اسٹارٹ میں تو جو ہے وہ ہمارا ماشاءاللہ جو تھا وہ اچھا سیٹ اپ چل گیا تھا, ٹھیک ہے, پھر درمیان میں ہمیں لاس جو ہے وہ فیس کرنا پڑا. کیوں ہوا لاس؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ایک تو کوالٹی, ٹھیک ہے, کوالٹی, اس کے علاوہ جو ہے ہماری مارکیٹ میں جو ہے وہ مطلب لوگ بہت سارے ہیں,
اور وہ ہم سے پہلے Competition ہے. ہاں بالکل ہم سے پہلے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو ان سے ہمارا کیا مقابلہ. ہم جو ہے وہ ڈگری حاصل کر کے مطلب ہم نے جو ہے وہ 14 to 16 ایئر اسٹڈیز پہ لگا دی اور ہم وہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے لگے, اور ایک بندہ ہے جو شروع سے یہی کام کر رہا ہے. تو اس میں اور ہم میں کیا ڈفرینس ہے, بس یہی ایک ڈگری کا ڈفرینس ہے. لیکن جو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم جس چیز کو پروموٹ کریں وہ یہ پروموشن تھی کہ یار لوگ انسپائر ہوں ہم سے, اور بس یہ جو تھی جو ہماری کوشش تھی وہ جو ہے وہ کامیاب رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسا سب کچھ ہو جائے گا اور یہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح کر پائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایون یونیورسٹی سے پہلے جنرلی جب آپ پڑھ رہے تھے آپ نے کبھی گھر میں چپس بنائے تھے؟ کوشش کرتا رہتا تھا لیکن وہی ہے کہ نہیں بنتے تھے, بس ہلکا پھلکا وہ جو. اب بنانا آ گئے ہیں؟ اب تو انشاءاللہ بہتر کی طرف جا رہے ہیں, اب سیکھنے. اچھا یہ بتائیں کہ اسٹال پہ باریاں لگی ہوتی ہیں کہ صبح آپ نے جانا ہے, پھر شام کو کسی اور دوست نے آنا ہے, پھر رات کو کسی اور نے ڈیوٹی, اور کتنے گھنٹوں پہ محیط ہے آپ کی یہ جاب؟ مطلب 12 گھنٹے لگاتار اسٹال لگا رہتا ہے, یہ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے؟ ہم یہ جو سیٹ اپ ہے وہ جو ہے اسٹارٹ میں ہم نے کافی ٹائم دیا, لیکن درمیان میں جابس لگتی گئیں دوستوں کی, تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹائمنگ بانٹ لی کہ بھائی یار میں جو ہے وہ ایوننگ میں آؤں گا, شام 5 بجے سے رات تک بیٹھا رہوں گا, اور صبح میں نا تم لوگ آ جاؤ. اچھا جن کی جابس لگی ہیں وہ بھی ابھی بھی اسٹال کو ٹائم دے رہے ہیں؟ بالکل دے رہے ہیں. ہم نے یہ تھوڑی نہیں ہے کہ جاب لگ گئی ہے تو ہمارا جو بیسک موٹیو تھا یہی تھا, بیبی چیز ایک لے کے آئے تھے اس کو ٹائم دینا ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے, اگر آپ ایک چیز کو اسٹارٹ اپ دے رہے ہو, اور وہ اب سیدھی سی بات ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس وجہ سے تھوڑا بہت جو ہے وہ نام ملنے لگ جائے گا. اور جو بیسک پوائنٹ ہے جو میں یہاں پہ کہنے آیا تھا وہ یہی تھا کہ جب میں نے اسٹارٹ کیے تھے, جب میں نے گریجویشن کر لیا تھا تو میرے پاس کوئی جابس اور کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی. لیکن آج جب مجھے 2 لوگ 4 لوگ دیکھنے لگ گئے, جاننے لگ گئے, تو مجھے جابس آفر آنے لگ گئی ہیں, آفرز آنے لگ گئی. کیا سوچا ان کے بارے میں؟ میں نے اس کے بارے میں کیوں سوچوں, تب انہوں نے مجھے کیوں نہیں اپروچ کیا کہ یار جب میں اس قابل تھا, جو مجھے نیڈ تھی, اب تو میں نے ماشاءاللہ اپنا جو بزنس اسٹارٹ کر لیا ہے. You think کہ اس جاب سے بہت بہتر ہے اس پر فوکس کرنا؟ بالکل اس کو بڑھانا. ارننگ مور فرام دس؟ نہیں ارننگ نہیں, لیکن ابھی میں اتنا اچھا ارن نہیں کر رہا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹ اپ انشاءاللہ چلے گا, اس کو ایکسپینڈ کر پائیں گے آپ اور ارن کر پائیں گے؟ ایک ریسٹورنٹ بنائیں گے اپنا انشاءاللہ, پھر مجھے شعیب کو بلائیں گے ضرور. ہم ویسے بھی آئیں گے آپ کے پاس. ارسلان مجھے ایک میسج پلیز دیجیے گا ان بچوں کو جو یونیورسٹی سے گریجویٹ کرنے کے بعد بہت وقت اپنا لگا دیتے ہیں جاب کی تلاش میں, سالوں لگا دیتے ہیں, اور وہ سوچ لیتے ہیں کہ جب تک ہمیں اس لیول کی جاب نہیں ملے گی تب تک ہم جاب آفر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ایک تو وہ معاملہ, دوسرا ہے کہ پھر جو ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, رسک نہیں لیتے چھوٹے بزنس کو سٹارٹ کرنے سے متعلق پلیز ایک میسج ان کے لیے. فرسٹ آف آل کہ کوئی کام جو ہوتا ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والی ذات ہے, بے شک. آپ کو جو ہے وہ محنت کرنی ہے, ٹھیک ہے. کام اسٹارٹ کریں, اگر جابس نہیں مل رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہزاروں لوگ جو گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو جابس نہیں ملتی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تھک ہار کے مطلب اسٹریس فری ہو کے معاشرے کے تانے سن کے آپ گھر پہ جو ہے وہ بیٹھ جائیں. آپ نے آپ کو تھوڑی کوشش کریں اپنے آپ کو بڑھانے کی. بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, لوگوں نے کچھ نہیں کہنا آپ کو, ٹھیک ہے. لوگ جو ہے وہ آئیں گے, باتیں کریں گے اور چلے جائیں گے, لیکن آپ نے اپنی فیملی کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنے حالات کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. بالکل, آپ نے گھر کا چولہا چلانا ہے. لوگ آئیں گے, باتیں کریں گے, چلے جائیں گے, اور آپ نے ان باتوں کو جو ہے پازیٹیو لینا ہے, نیگیٹو نہیں لے کے جانا. اچھا آپ کا اسٹال ہے کہاں پر, کس ایریا میں؟ میم یہ جو میرا اسٹال ہے وہ گلشن میں اور ڈسکو بیکری کے قریب ہی ہے, ایک جو ہے وہ گلی میں ہی. تو آج جو یہ سیگمنٹ دیکھ رہا ہے وہ پہنچے وہاں پر اور ٹرائی کرے. آپ کے فرائز آج رش لگنے والا مجھے لگ رہا ہے. انشاءاللہ کچھ ڈفرینٹ کرنے والے ہیں اسی اسٹال کو لے کے, بیکاز ہم نے دیکھا کہ جب ڈفرینٹ آئیڈیا امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پھر زیادہ اچھا رسپانس آتا ہے. میڈ بی پیزا فرائز اور سم تھنگ. کچھ سوچ رہے ہیں ایسا؟ نہیں, ابھی بہت چیزیں ہمارے پاس, اب ظاہر سی بات ہے. شعیب کو بھوک لگنا شروع ہو گیا. ارسلان تھینک یو سو ویری مچ, وش یو آل دی بیسٹ. آپ کے بھی وش دیم آل دی بیسٹ. بڑھتے ہیں آگے. جب ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی, تو میرے پاس خبر تو ویسے کینیڈا سے متعلق بھی تھی کہ کینیڈا کن کو بلا سکتا ہے, کون سے نوجوان وہاں پر جا سکتے ہیں, لیکن میں اس خبر پر نہیں جا رہا. نہیں جائیں نا, آپ خبر پہ بھی نہ جائیں اور ہم کینیڈا بھی نہیں جائیں گے نا بھائی. ہم اپنی نوجوان نسل کو کیوں بھیجیں جب پاکستان میں اتنے سارے آپشنز ہیں, اتنے سارے وہاں پہ. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملنا شروع ہو گئی. ہماری نوجوان نسل بڑی تیز ہوگی, اور تیز ہونا ضروری ہے کیونکہ پاکستان کا مستقبل جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ انہی نوجوان نسل پر منحصر ہے. اور اگر یہ محنت کریں گے تبھی جو ہے پاکستان آگے بھی بڑھے گا.
वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर, आज हम इसकी बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं किसी मरीज से मिलने, खुदा न खास्ता किसी मरीज की जब डेथ हो जाती है तो जो उसके लवाहिकीन होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, समटाइम्स वो बड़ा बैडली रिएक्ट करते हैं। वो वक्त ऐसा होता है जिसको मैनेज करने के लिए वहाँ पर ज़रा स्टाफ तो मौजूद होता है, बट समटाइम्स सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हमने ऐसा ही मामला कोविड-19 में जिन्ना हॉस्पिटल में भी देखा था कि वहाँ पर भी मारा पीटा गया था जो पैरामेडिकल स्टाफ है। समटाइम्स डॉक्टर को भी ऐसे रवैये बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो आज हम इसी सिचुएशन पर बात करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे कि हमें ऐसे मामलात में सब्र करना है, हमें ऐसे मामलात पर ट्रस्ट करना है, उस हॉस्पिटल पर, उस डॉक्टर पर, उस स्टाफ पर, क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ ने स्पेशली बहुत केयर दी होती है। ये पैरामेडिकल स्टाफ होता है जो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक वहीं पर मौजूद होता है, जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर। वो एक फैमिली मेम्बर की तरह केयर करता है। डॉक्टर अगर वहाँ पर नहीं भी होगा तो वो जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो वहीं पर मौजूद होता है और अगर कोई बात करनी हो वो डॉक्टर से फ़ौरन ऑन कॉल बात कर लेता है और उसके बाद पेशेंट को बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन की डॉक्टर लुबना बेग ने, डीन है APPNA जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आई होप मैंने एलेबरेट अच्छा किया है इस टॉपिक को, क्योंकि ज़ाहिर है यही जनरल ऑब्जर्वेशन भी है। थोड़ा सा मुझे प्लीज़ बताइएगा, प्री कोविड-19 और अब पोस्ट कोविड-19 ये सिचुएशन कितनी चेंज हुई है? क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि सिचुएशन इस कोविड-19 में हमने ज़्यादा ख़राब देखी है। बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा लोडेड किस्म का सवाल है। आप चाह रहे हैं कि वो मैं समंदर को बल्कि कूज़े में बंद कर दूँ। सिचुएशन पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी। ज़ाहिर है इस पे हम काम कर रहे हैं, तकरीबन 2014 से हम एक्टिवली काम कर रहे हैं कि ये वायलेंस जो है हेल्थ केयर के ऊपर ये कम किया जाए। और जब मैं हेल्थ केयर की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं, बल्कि हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर्स। सबसे ज़्यादा जो वायलेंस होता है वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स पर होता है जी। ये हमारी तहकीक है पिछले 6-7 साल की, जिसमें अपने नेशनल स्टडी भी की है जो कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है। ज़ाहिर है एंड इट्स पब्लिश नेशनल स्टडी है। और हमें ये पता चला उस वक्त, कोविड से पहले ये स्टडी कंप्लीट हुई थी, तो उस वक्त तकरीबन 40 से 60% लोग जो थे, जिसमें हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर शामिल है, उनको वायलेंस का सामना करना पड़ता था। बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है। तकरीबन 67% आया था सिर्फ कराची में। और खैबर पख्तूनख्वा, और हम जब सारा नेशनल डेटा देखें तो तकरीबन 50 से 60% लोग थे। और ये वायलेंस वो है जो कि मारपीट भी है, मारपीट से ज़्यादा वर्बल अब्यूज़, हैरेसमेंट, थ्रेट्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और सबसे ज़्यादा मुझे जो अफसोस होता है वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स पर होता है, गार्ड्स पर होता है। लोग ये समझते हैं कि अगर उनका मरीज़ बीमार लाया गया है और खुदा न खास्ता वो ना बचा सके डॉक्टर्स, तो पहले तो वो गार्ड्स को पीटते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जी चलो अब जो जूनियर पैरामेडिक्स को पीटे, फिर उसके बाद सबकी बारी आती है। ऐसा नहीं ये मामला भी होता है, बिकॉज आपने एम्बुलेंस की बात की, ये मामला भी बहुत आता होगा कि एम्बुलेंस ताख़ीर से पहुंची, एम्बुलेंस ने ताख़ीर से मरीज़ को पहुंचाया, रास्ते में उसको ऑक्सीजन नहीं दी गई, ये इल्ज़ामात भी आते हैं। ये सब हमारी तहकीक में भी आया था कि अब मसला ये था कि इसको कैसे हल किया जाए। तो हमने 2015-16 से कैंपेन शुरू की थी, आपका चैनल भी शामिल था। हमने पहली कैंपेन की थी पहले ज़िंदगी, एम्बुलेंस को रास्ता दें, इसमें कोई आपका अपना हो सकता है। दूसरी हमारी कैंपेन थी रास्ता दें, और उसमें था कि ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। फिर उसके बाद जो हमने जो अब काम शुरू किया है वो ये है भरोसा करें। आप हम पर, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा कहा, भरोसा करें। भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो शख्स जो आपका इलाज कर रहा है उसी को मार पीट दिया तो आप अपने रिश्तेदार को, दोस्त को कैसे बचाएंगे? अगर मैं खुद बीमार हूँ तो मैं मरीज़ को कैसे देखूँगी? अगर मुझे मार पीट के डाल दिया, तो ये हमने काम शुरू किया। आपके मैं सवाल का पहले जवाब दे दूँ तो क्या हुआ कोविड-19 में? कोविड-19 में बहुत से मिथ्स शुरू हुए। ये हुआ कि जी लोग पता नहीं डॉलर्स मिल रहे हैं क्योंकि टीका लगा के मार देते हैं। एग्जैक्टली। अब आप ये सोचें कि मैं अगर एक
डॉक्टर हूँ या मैं पैरामेडिक हूँ, मुझे टीका लगा के मारने में क्या फ़ायदा है? मुझे तो पता है कि अगर ये बंदा मर गया तो मैं तो खुद पिट जाऊँगी या पिट जाऊँगा। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और कौन डॉलर देगा? बल्कि ये मसला पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी था। एग्जैक्टली अब पाकिस्तान वैसे ही मुश्किल में, पोलियो की वजह से हमें कतरे पी के बाहर जाना पड़ता है। अब अगर हम ये भी अपने रेट्स बढ़ा दें, बल्कि पूरी दुनिया में तो ये तासुर है कि पाकिस्तान अपने रेट्स कम दिखा रहा है, जो कि सच नहीं है। हमारे रेट्स Accurate हैं ऑलमोस्ट एक्यूरेट हैं, और अल्लाह का बड़ा करम है क्योंकि व्हेन वी कंपेयर विद इंडिया में Huge तो difference. तबाही मची हुई है। एग्जैक्टली, इट्स लाइक न्यूयॉर्क, इट्स लाइक अ न्यू सिटी इन यहाँ पे अल्लाह का चाइना। खुसूसी करम है, इसमें कोई शक नहीं। एग्जैक्टली। अब और ज़ाहिर है, इसका क्रेडिट भी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज और हमारे डॉक्टर्स को ही जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, इस पे कुछ शक नहीं है डॉक्टर बिल्कुल, साहिबा कि स्पेशली आप देखिए कोविड-19 की जब हम बात करते आए, क्योंकि जब कोविड-19 आया उसके बाद पहला जुमला हमने क्या अदा किया? दूर रहिए, फासला कायम कीजिए, कांटेक्ट ना कीजिए, 6 फीट का फासला रखिए। लेकिन किसने फासला नहीं रखा? डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ ने। किसकी ड्यूटी थी आइसोलेशन वार्ड्स में? डॉक्टर्स की थी, पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे इन्होंने काम ज़्यादा। किया। और आपको पता है जब आप वो पीपी वो जो अपना Yes, पहन वो- लेते हैं, उस दौरान ना तो आप वॉशरूम जा सकते हैं, ना आप कुछ खा पी सकते हैं, तो यू हैव टू वेयर इट। और सोचिए आप उन लोगों ने कितनी, और अभी भी वो लोग हैं हमारे जितने उस सेंटर्स गर्मी चल में। रहे हैं इस गर्मी में, हम लोगों को मास्क पहन के अगर आप बाहर निकलें कितनी तकलीफ होती है। बिल्कुल। और हर वक्त तो हमारी बिजली नहीं होती, हर वक्त तो एसी नहीं चल रहा होता, तो दे आर इन रियल पेन। और उसके बाद डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, एक पेन ये भी थी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की, जब वो ड्यूटी के बाद घर जाते थे ना, तो घर वाला से भी फासला रखना पड़ता था। Exactly. ये तो आप लोगों ने इस पे painful. बहुत हमने इस काम पे बहुत किया काम है। किया, yes. और एक स्टिग्मा हो गया था कि हम कहीं जाते थे तो लोग ये समझते थे कि भाई ये पता नहीं किस मरीज से मिल के आ रहे हैं। तो ना सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेस, हर शख्स, अब सिर्फ डॉक्टर्स की बात करना मुनासिब नहीं होता क्योंकि सब सफ़र करते हैं। जैसे मैंने कहा, गार्ड से लेके और Ambulance driver तक। ये और अभी चेन भी है ना, ये एक चेन है, हर Exactly. कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ, और ये पूरी हेल्थ टीम है। अगर आपको एम्बुलेंस ने पिक किया और लेके गए, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, जब तक कि आपका इलाज नहीं होता, जब तक कि आपको सीनियर प्रोफेसर कंसल्टेंट नहीं देखता, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो आपके सवाल का जवाब नहीं हुआ। तो कोविड में यही चीज़ जो हम देखते थे तकरीबन 50% पे, यानी एवरेज अगर लगा लें, तो ये चीज़ बढ़ के 60% तक आ गई थी और तोड़फोड़ हुई। बिल्कुल और मिथ्स बढ़े, तो तकरीबन 10 से 15% का इजाफा हुआ। और उसमें फिजिकल से ज़्यादा ये जो Verbal? गालम गलोच हुई, थ्रेट्स हुए, और दूसरा ये कि तुम्हें डॉलर मिल जाएंगे। बड़ी तकलीफ़ होती थी कि कोई, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपने एक अजीब सा लिबास पहना हुआ है जिसकी आपको आदत नहीं है, वो पहन के आप कोशिश कर रहे हैं कि बंदे को बचा लें, सही इलाज करवा दें, ऊपर से आपको ये सुनना पड़ रहा है कि आपने इसको पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव है ही नहीं, हम ये पॉजिटिव थोड़ी है, इनको ज़बरदस्ती पॉजिटिव बिल्कुल, किया ऐसे गया है। बहुत से मामलात हमने देखे डॉक्टर दिल साहिबा। बड़ा करना पड़ता होगा उस टाइम पे, सब्र करना पड़ता, तभी तो मसीहा कहा जाता है डॉक्टर्स को। डॉक्टर साहिबा, मुझे बताइएगा, इस कोविड-19 में ही फिर हमने खबरें रिपोर्ट की कि स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, मुआविन खुसूसी बराए सेहत की तरफ से कहा गया कि हम डॉक्टर्स को भी, पैरामेडिकल स्टाफ को सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। आपकी मुस्कुराहट से मैं क्या जवाब समझूं कि ऐसा नहीं हुआ? मैं ख्याल है अपनी राय महफूज कर लूँ यहाँ पर, कि गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत कोशिश की, अपने वसाइल को देखते हुए। अपने वसाइल को देखते हुए एक ये भी वक्त था कि एंड वी वर ऑल हियर, ये वक्त था कि गवर्नमेंट पीपी प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो ख़ुद अपने वसाइल से डॉक्टर्स को ख़रीदने पड़े पीपी। लेकिन फिर हमारे जो वो डॉक्टर साहिबान हैं, हमारे एलुमनाइज़ हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की। उन लोगों ने PPEs भेजे, उन्होंने हर चीज़ भेजी, मास्क भेजे, फिर मामला काफ़ी बेहतर हो गया। बहुत बेहतर हो गए। फिर ऑब्वियसली ये ऐसा एक शॉकिंग इंसिडेंट था कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा। आप लोग तो छोटे हैं, आपने तो बिल्कुल ही नहीं देखा होगा। जब मैंने नहीं देखा, और आई डोंट नो कि मेरे माँ बाप ने देखा था या नहीं देखा था, इस किस्म का वाकया रिकॉर्डेड नहीं है। स्पेनिश फ्लू आया था, हम सिर्फ किताबों में पढ़ सकते हैं, वी हैव नॉट सीन दैट, वी हैव नॉट विटनेस्ड दैट। अब तो हम हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे कि हमने ये विटनेस किया इस कोविड-19 को। और ये कहीं जाने वाला नहीं, कहीं जाने वाला नहीं है। सो वी हैव टू गेट यूज्ड टू द न्यू नॉर्मल। और बस एहतियात करनी है, तो बचत है इसमें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, आप जो रवैया बता रही हैं कि लोग गालियाँ देते थे, मारते थे,
کیوں ہے لوگوں کا مارتے ہیں، مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ پاسٹ ٹینس میں نہیں گیا یہ ابھی بھی ہے، بالکل ہے. تو میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ رویہ لوگوں کا ایسا کیوں ہے؟ کیا لیک آف نالج نہیں ہے ان کے پاس یا کچھ اور ایشوز ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ اب میں اپنی نظر کی بات نہیں کرتی ہوں، میں اپنی تحقیق کی بات کرتی ہوں، کیونکہ ہم نے اس پہ میرا خیال سے کوئی اگر میں کاؤنٹ کروں 10 سے 15 تو وہ جو ریسرچ پیپرز ہیں وہ پبلش کیے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل ریسرچ کیا ہے ہماری، بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہم انوالو رہے ہیں. جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے مسکنسیپشنز، اور اس میں یس میں یہ نہیں کہوں گی کہ ڈاکٹرز مسیح ہیں بڑے قابل ہیں. ڈاکٹرز کا جو کمیونیکیشن سکلز کا کمپوننٹ ہے کہ آپ نے مریض کو ایگزیکٹلی بتانا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس طرح آپ نے وائلنس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے. دیکھیں میں نے میڈیسن کیا، فیلوشپ کی، پی ایچ ڈی کیا، کیا کیا کر لیا، میں نے کہیں کسی موقع پہ یہ نہیں مجھے سکھایا گیا کہ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو یا آپ کو پتہ کیسے چلے گا یہ آپ کو تھپڑ مارنے والا ہے، آپ اس کو کیسے روکیں گے. تو یہ ایک وہ چیز تھی جس کے لیے ضرورت ہے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی. اور ہم لوگوں نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی مدد سے، وہی لوگ ہمارے ساتھی رہے ہیں پچھلے 6-7 سال سے، اور بہت انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے کیمپینز میں، ہر چیز میں، ریسرچ میں. ہم نے مینولس تیار کیے ہیں فار ڈی ایسکلیشن آف وائلنس. یہ مینولز اور ہم نے ٹریننگ کیا، اس وقت ہم ہزاروں کی تعداد میں ٹریننگ کر چکے ہیں. ہم نے بلکہ ہماری یہی ٹریننگ ریسکیو 1122 لاہور میں بھی استعمال ہو رہی ہے، اور اس میں یہ ہے ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ کیسے بتا دیں گے کہ یہ شخص جو ہے اب یہ عنقریب یہ وائلنٹ ہو سکتا ہے، اور ریاکشن کو روکنا ہے. اور آپ نے اگر کسی کو بری خبر سنانی ہے تو کس طرح سنانی ہے. وہ جو انگریزی کی لکھا ہوتا ہے نا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، انگلش کی بکس تھیں ساری، برٹش بکس اور یہ وہ ہمارے یہاں نہیں چلتا. ہاں دیکھیں نا وہ وہاں کے لیے بالکل. تو وہ بھی ہم نے تیار کیا کہ ہمارے ہاں کس طرح آپ لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ ٹریننگ میں سمجھتی ہوں، بلکہ میں ریکویسٹ کروں گی نئی پاکستان میڈیکل کاؤنسل سے کہ یہ ٹریننگ لازمی کر دی جائے. سب میڈیکل کالجز، ڈینٹل کالجز، نرسنگ کالجز، پیرا میڈیکل کالجز، ہر جگہ یہ ٹریننگ مسٹ ہونی چاہیے. تیار ہیں، ہمارے پاز مینولز ہیں، ہم لوگوں ماسٹر ٹرینرز موجود ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس سائٹ پہ یہ کام. دوسرا کام جس کے لیے میں واقعی آپ لوگوں کی مدد چاہوں گی از ہماری جو ابھی کیمپین چل رہی ہے بھروسہ کریں. ہم کمیونٹیز میں بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے کراچی میں 3-4 کمیونٹیز میں کام کیا اور ہمیں تھوڑا فرق نظر آیا کہ لوگوں کا لیول آف رسپیکٹ بڑھا. بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے، ذہنیت بدلنی ہے، کیونکہ اگر ذہنیت بدلے گی، ماحول بدل بھی، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. ان پہ کنٹرول کرنا اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک چین ہے، آپ بھی اس چین کا حصہ ہے. اور جب تک مل کر کام نہیں ہم کر لیتے، جب تک ہم پیار اور محبت سے شعیب کام نہیں کر لیتے، کام نہیں چلے گا. ون شوڈ بی ریسپانسبل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. وین آئی سیڈ ون شوڈ بی ریسپانسبل، جب بھی آپ ہاسپٹل میں ہیں آپ دیکھیے کہ اگر کئی چیزیں ان کنٹرول ہو رہی ہیں تو آپ اپنا فرض ادا کیجیے، اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اینی ویز وقت ختم ہو چکا ہے. ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ کل. ڈو گیو اس دا فیڈ بیک آف دس شو. اپنا بہت سا خیال رکھیے، ماسک پہن کر باہر جائیے. کل ملیں گے. اللہ حافظ.